अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं 29 जून 2022 को बराह रास्त 92 न्यूज पर सुबह सवेरे पाकिस्तान में। तो अपनी चाय का कप रेडी कर लीजिए या फिर अपना नाश्ते की जो ट्रे है वो सामने रख लीजिए, क्योंकि आज प्रोग्राम से आप हिलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। आज 29 जून को दुनिया में मुख्तलिफ दिनों के हवाले से मनाया जाता है। जैसे डेली में कोई ना कोई चीज़ खबर लेकर आ रही होती हूँ, मुझे लग रहा है मैं कुछ मुखबिर सी होगी, मैं रोज़ कोई खबरों की तरह ना एक चीज़ लेकर आ रही होती हूँ। आज की खबर यह है कि 29 जून को पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे वर्ल्ड हग डे की भी यानी कि आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को आप हग देकर इस बात का एहसास दिला सकते हैं दैट आप मेरी जिंदगी में कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक और दिन मनाया जाता है दुनिया में वर्ल्ड कैमरा डे के हवाले से। कैमरा एक आंख जिसके जरिए आप हमें देख रहे हैं। फोटोग्राफी चाहे वो स्टिल हो, चाहे वो कैमराज हो जिनसे वीडियोग्राफी होती है, वो तमाम कैमरा एक आंख से आपको एक जगह से दूसरी जगह दिखा रहे होते हैं। और हमें जब शाहजेब बचपन में ट्रेनिंग दी जाती थी, जब हमने पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट किया था, तो हमें बताया जाता था कि आपकी आवाज और आपकी शक्ल जब कैमरे के थ्रू जा रही है ना, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ये। बिल्कुल। तो कैमरे का आपने जब जिक्र किया तो फिर हम मास कम्युनिकेशन का जिक्र करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ही मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे होते हैं और फिर कैमरे की वजह से जैसे कि मास लेवल पे आप अपनी आवाज, अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो इसलिए बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो सही भी हो, ठीक भी हो, ऑथेंटिक भी हो, उसकी क्रेडिबिलिटी भी सही हो, क्योंकि आपकी जो बात लोग सुन रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लोगों पर आता है। और आजकल प्रॉब्लम ये हो गया है माया कि हम जब इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, आजकल यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, डिजिटल मीडिया, कि जो फेक खबरें हैं, जो झूठी खबरें हैं, उनका मवाद बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया पर, जिसको कंट्रोल करने के लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मिस इन्फॉर्मेशन होगी और जब इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो कितना उसका गलत इंपैक्ट लोगों के ऊपर जाएगा, इसका हमें मैस लेवल पर ही सोचना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं शाहजेब कि क्या मैं सही समझी हूं कि चाहे वो ऑन स्क्रीन आ रहे हो या वो सोशल मीडिया पर आ रहे हो, वो इन्फ्लुएंसर्स के नाम से हो या सेलिब्रिटीज के नाम से हो, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आयद होती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। जो भी अपना मैसेज कन्वे कर रहा है, चाहे वो खबर दे रहा है, क्योंकि आजकल जिस किस्म की वीडियोस हम देख रहे हैं जिसमें गलत झूठे कैप्शंस डाले जाते हैं सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, उसका इम्पैक्ट अगर हम सोचें, ये भी हम किसी दिन एक्सपर्ट से बात करेंगे, कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है सोसाइटी के ऊपर। और जब झूठी खबरें फैलती हैं तो उससे क्या असर पड़ता है। जाहिर बात है कि आपको एक खबर पता लगे और वो झूठी निकले। देखिए, हम मुश्किलों से घिरे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और किसने कहा था जिंदगी बहुत आसान होगी? ये तो किसी ने गारंटी कहा नहीं था कि भाई जिंदगी आसान होगी, दुनिया में जाके कोई मुश्किल नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी, लेकिन उनसे कैसे गुजरना है। कुछ ऐसी मुश्किलें हैं जिनको हम फेस कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। कुछ ऐसी मुश्किलें हैं जो हमारी बस से बाहर हैं, लेकिन जो हमारे बस के अंदर है वो क्या है? वो बसें, वो ट्रक, वो गाड़ियां, वो रक्शे, वो मोटर बाइक, वो साइकिल जो सड़कों पे चल रहे होते हैं, जिन पर इतने झटके होते हैं, जिनकी वजह गड्ढे होते हैं। वो सड़कों पर चल रहे होते हैं, उछल रहे होते हैं, चलते हुए नहीं देखा। एग्जैक्टली, क्योंकि कराची की सड़कों का तो बुरा हाल है, ना पूछिए। झूलों पर ही लोग सफर करते हैं और जब तक घर पहुंच रहे होते हैं तो वो बिल्कुल जो है ना वो झूल चुके होते हैं और वो झूम चुके होते हैं। जब तक वो घर पहुंचते हैं या दफ्तर पहुंचते हैं, जब तक उनको आधा घंटा तो लगता है कि वो प्रॉब्लम है कि जब गाड़ियां हम सड़कों पर उछलती हुई देखते हैं, चाहे वो मोटर बाइक्स हो, गाड़ियां मुख्तलिफ किस्म की हो, या फिर ट्रक हो, बसें हो, तो फिर क्या होता है कि लोगों को जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर दर्द हो जाते हैं, इंजरीज हो जाती हैं और हम इसको फील नहीं करते। हम समझते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, हमें इधर पेन हो गया, झटका लग गया, कोई मसला नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एजेड लोग भी होते हैं जिनको एक झटके से उनकी जो कुछ बोन्स हैं वो हिल जाती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सड़क का स्मूथ होना कितना जरूरी है। और इन खड्डों पे जब देखिए, गाड़ी में तो फिर भी आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हमारी मैसेज सफर करती है बसों में, हमारी मैसेज सफर करती है बाइक्स पे, हमारी मैसेज सफर करती है रक्शों में। जब रक्शों में वो झटके पड़ते हैं, आपकी बैक बोन का, आपकी टेल बोन का क्या हाल होता है, आपकी सोच है। तो वैसे हम सबसे पहले दिखा रहे हैं कराची वालों की कोई गुफ्तगू इस हवाले से। बिल्कुल, कराची वालों की क्या राय है इस पर? हमारी राय तो आपने सुन ली, कराची वालों की राय भी सुन ली। क्या बोलूं बेटा, कि ये कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनाट नहीं है। इधर कोई ना आता है, ना कोई जाता है, ना कोई पूछता है। बस जिंदगी है जो गुजार रहे हैं। कोई रोड का क्या, कचरे का क्या, किसी चीज़ का भी बेटा कोई सुनने वाला ही नहीं है। पिछली हुकूमत से भी कह के मर गए, किसी ने नहीं सुना बेटा। क्या करें? गटर उबल रहे हैं और नाजायज तो तजावुज़ात जो है, किसी ने ठेले लगाए हुए हैं, किसी ने बाइकें लगाई हुई हैं, इस कदर परेशानी है।
راستہ ہے نہیں, ایمبولینس آ نہیں سکتی, جا نہیں سکتی, مریض آ نہیں سکتا, جا نہیں سکتا, بہت زیادہ پریشانی ہے. کون سی حکومت ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. جو کھدائی ہوتی ہے لائن کے لیے یا کسی گٹر کے لیے یا کوئی پانی کی لائن کے لیے بھی کھدائی کر رہا ہے نا, تو اس کے بعد اس کی ریپیئرنگ نہیں ہوتی. ہوتا یہ کہ وہ کھڈے بڑھ کے اتنے بڑے ہو گئے کہ آج اگر ہلکی سی بارش ہو جائے تو ٹھیک ٹھاک پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اس مسائل سے دوچار ہیں. پھر اس کے بعد آئے دن کا یہ ہے کہ ہر مہینہ 1.5 مہینے بعد یہاں گٹر بلاک ہو جاتے ہیں اور پانی بے حساب بھر جاتا ہے روڈ پہ. سڑکوں کا کیا, سڑکیں تمہارے سامنے بڑی شیشے کی بنائی ہوئی سڑکیں یار, کھڈے ہیں, جمپ ہی جمپ لگے ہوئے بڑے, ہر جگہ کچرا ہی کچرا. جو اپنی مرضی سے ملبہ پھینکوا لیتا ہے پھر اس کا راز ہو جاتا ہے. آنے جانے والے کا کوئی خیال نہیں, کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. ہر بندہ اپنا کھانے کے لیے آ رہا ہے. کس نے کیا کیا؟ ایک کہہ رہا ہے بے روزگاری کا خاتمہ کروں گا, ایک کہہ رہا ہے بے روزگاروں کا خاتمہ کروں گا. 1,70,000 روپے دے کے گلیاں صاف کرائیں, محلے والوں نے اپنے جیب سے تعاون کیا اس کا, اور ابھی بھی ہم لوگ محلے کے پیسے دے کے اس کی صفائیاں کرا رہے ہیں. ہم انسان ہیں یا جانور ہیں؟ یہ حالت ہے ہم لوگوں کے گھروں کے آگے. پانی جمع ہے, کچرا جمع ہے, 6 مہینے کچرا نہیں اٹھتا ہے ہمارے علاقوں کے. کیا ہم لوگ بے روزگاری ختم کروں گا یا پھر بے روزگاروں کو ختم کروں گا؟ یہ بڑا ایک جملہ جو مجھے لگا ہے شاہزیب. بالکل, غربت ختم کروں گا یا غریب کو ختم غریب کو کروں گا, ختم یہی مسئلہ کروں. چل رہا ہے. لیکن یہ تمام مسائل آپ لوگوں نے سنے جو کراچی والوں کے خاص طور پر بہت سنگین مسائل ہیں کہ وہ جب سڑکوں پر نکلتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے, یہ تو آپ نے دیکھ لیا. لیکن اس پر ہمیں بات کرنی ہے, اس کو ہمیں سمجھنا ہے. یہاں پر مایا بہت ساری کچھ ہڈیاں بھی پڑی ہوئی ہیں, ہڈیاں بھی پڑی, میں نے کھائی نہیں ہے ہڈیاں, یہ میں کسی وجہ سے آپ کو بون بھی نظر آ رہی ہے, مجھے بہت کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن یہ سب کچھ سمجھنا ہے اور سمجھتے ہم ہمیشہ ایک ایکسپرٹ سے ہیں. تو ہمارے ساتھ پین کنسلٹنٹ ڈاکٹر آغا سجاد حیدر صاحب موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. What a pleasant face to see in the morning. پین ریلیف کر کے بڑا سکون آتا ہے نا. کیا واقعی لگ رہا ہے چہرے پہ آپ کو ایک سکون ہے نا, لوگوں کی تکلیفیں جب لوگ دور کر 2 کے. سال کے بعد بولتے ہیں کہ میں کل پوری رات سویا یا اب میں بیٹھ سکتا ہوں, پہلے میں بیٹھ نہیں سکتا تھا, تو یہ جو گریٹیفیکیشن ہوتی ہے, جو خوشی ہوتی ہے, وہ کسی چیز میں دنیا میں نہیں ملتی ہے. واو, یہ جو آپ نے ایک زبردست سی چیز مجھے دی ہے سرپرائز کریٹ کرنے کے لیے, یہ کیا ہے؟ یہ سیٹ ہے, یہ کوشن ہے, یہ سپورٹ ہے, کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں اپنا ڈھانچہ لے سکتا ہوں؟ میں آپ کا ڈھانچہ بالکل دوں گی. اور یہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے بڑا پیارا اور لاڈلا ڈھانچہ ہے. یہ دیکھیں اس میں ٹیل بون ہے, ڈاکٹر صاحب بتاتے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کو پین کی ضرورت پڑے گی, یہ لیجیے. بہت شکریہ. یور ویلکم جناب. کمر کا درد, آپ کا کیمرہ سامنے والا ہے. ہاں, کمر کا درد اور ارک النساء ادھر سے لے کے کولے کے نیچے تک کے تمام دردوں کا وہ ہوتا ہے. سیاٹیکا نہیں, تمام کمر کا درد, ارک النساء, ڈسک کا درد, جوڑ کا درد, موہرے کی کونے والی ہڈی کا درد, یہ سب کمر کے درد کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. درد کسی ٹیسٹ میں نظر نہیں آتا, کسی MRI ٹیسٹ میں نظر نہیں آتا, انسان کے چہرے پہ نظر آتا ہے. ہسٹری اور فزیکل ایگزام میں جس طرح سے کارڈیولوجسٹ کی پوری ریزیڈنسی ہوتی ہے اور پڑھایا جاتا ہے, اس طرح پین اسپیشلسٹ کا باقاعدہ FCPS یا امریکن ڈپلومیٹ ہوتا ہے, جس میں ان کو درد کی تشخیص پڑھائی جاتی ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اس جوڑ سے درد آ رہا ہے, اس جوڑ سے درد آ رہا ہے, اس جوڑ سے درد آ رہا ہے, یا پھر آپ کا یہاں پیٹ لگا ہوتا ہے, 2 موہروں کے بیچ میں ڈسک جگہ کے رگ کی شیٹیکا یا ارک النساء ڈیویلپ ہو رہا ہے, تو یہ ساری جو ڈائگنوسس ہے اس کے اندر درد کے اسپیشلسٹ کو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے کہ موسٹ لائکلی درد کہاں سے آتا ہے. ایک جو کراچی میں اب درد بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت تکلیف دہ ہے, وہ ہے کمر کا نہیں, بلکہ نیچے کا نہیں, بلکہ بالکل نوک والی ہڈی کا, جس کو ہم کہتے ہیں کوکسیکوڈینیا, یعنی ہڈی کی نوک جو ہوتی ہے اس کا جوڑ ہل جاتا ہے, اس کا بھی ہلا ہوا ہے. تو یہ ہل جاتا ہے اور جوڑ پہ ورم آ جاتا ہے, سویلنگ ہو جاتی ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پیشنٹ جن کو بہت سیویئر ہو, مائلڈ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جن کو بہت سیویئر ہو وہ بیٹھ نہیں پاتے ہیں. مریض اکثر کھڑے ہو کے ہسٹری بتاتا ہے, اور
اس کے اندر اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھ نہیں پاتے. ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ سب سے کامن کراچی میں میرے خیال میں اس کی وجہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں, کیونکہ آپ بائک پہ جرٹس آ رہے ہیں, اور ویسے خواتین کو ڈلیوری کے بعد یا زچگی کے بعد بھی ہوتا ہے. رکشوں کی بسوں کی سیٹس بہت ہارڈ ہوتی ہیں, تو اس پہ جب جمپ لگتا ہے تو یہ ہڈی ہل جاتی ہے اور اس پہ ورم آ جاتا ہے. اور اگر ان میں کچھ وہ لوگ ٹریٹمنٹ نہ کریں تو یہ ورم بڑھتا جاتا ہے, درد بڑھتا جاتا ہے. اگر بہت سیویئر ہو, مطلب اب میرے تھوڑے دن پہلے 70 ایئر اولڈ آنٹی وہ سلپ ہو گئی تھی اور وہ اپنے کولے پہ گری, اور وہ اتنا پورا ان کو اتنا درد تھا کہ وہ رو رہی تھی لٹرلی, اور الحمدللہ علاج سے بہت بہتر ہیں, تقریباً درد چلا گیا ہے. لیکن جن کو پہلی چیز پریونشن ہے, بائک والے اپنی سیٹ اچھی کریں, اپنے شاکس اور اپنے جو شاک ایبزاربر ہیں, جو جمپس ہیں, ان کو سیٹ کریں, ایک کمفرٹ لیول کریں. اور یہ پلو جو ہے آپ دکھا رہی ہیں, جی اب میں اس کو لے لوں. جی بالکل. سب سے پہلے جہاں ورم ہو اس کو ریسٹ دینا ہوتا ہے, سپورٹ دینی ہوتی ہے, نہیں آرام دینا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی کونے والی ہڈی ادھر آتی ہے. اچھا, تو آپ اس پہ نہیں بیٹھ رہے, کیونکہ جب ہم بیٹھتے ہیں پیچھے ہو کے تو ہم کونے والی ہڈی پہ بیٹھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ اس طرح سے اس پہ ریسٹ آ جاتی ہے. جن کو نہیں ہوتا وہ اگر یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو بہت 200-300 روپے کی ویسپا کی ٹیوب آتی ہے, جس میں اگر آپ ہوا بھروا لیں, بہت ٹائٹ نہیں, درمیانی, وہ 2-3 مہینے تک چلتی ہے. اس کو آپ کسی اچھے کشن کور میں رکھ لیں, کیونکہ عجیب سا لگتا ہے آپ ہر جگہ ویسپا کی ٹیوبنگ میں بیٹھ رہے ہیں. تو وہ آپ لے کے اپنی بسز پہ اور رکشہ پہ وہ آپ باقاعدگی سے استعمال کریں. جن کو یہ ہو جاتا ہے ان کا علاج 80-90% 2 چیزوں پہ مشتمل ہے جو وہ گھر میں کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ٹیوب ہے, ایک تو یہ ٹیوب ہے, یا یہ کاکسس کشن کہلاتا ہے. یہ ہے, یہ بڑا نرم دہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو اس کا بتا دیں کہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے اگر کوئی خریدنا چاہے تو؟ جی مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے. کس نام سے؟ کاکسس کشن. کاکسس کشن ہوتا ہے, بہت طریقے کے آتے ہیں, ایک گول آتے ہیں, ایک یہ آتے ہیں. مجھے یہ والا سٹائل سب سے زیادہ پسند آیا پیشنٹس کو, کیونکہ اس کے اندر پوری جگہ یہ ہوتی ہے, وہ اگر ادھر بھی ہڈی رکھیں تو وہ پیچھے آرام سے ہو کے بیٹھ سکتے ہیں, ورنہ کچھ بالکل ڈونٹ شیپ ہوتے ہیں. میں سے پہن کے بیٹھ کے دیکھوں گے بھی. ہاں بالکل. تو وہ ڈونٹ شیپ ہوتے ہیں. تو آپ کو 3 مہینے یا 2 مہینے آپ کو جوائنٹ کو ریسٹ دینی ہوتی ہے. اس کے بعد دوسری دوا جو ہے, پہلی یہ دوا ہے, دوسری دوا جو ہے آپ کو کیگلز ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے, جو ایکسپلین کرنا تھوڑا مشکل ہوگا. تو میں اس کی اردو اور انگلش میں سپیلنگ بتا دیتا ہوں, وہ آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. جی بتائیں. KEGALS, یا کاف یہ گام, کاف یہ گاف لام, کیگل ایکسرسائز ہوتی ہے جس سے آپ کا جوڑ مضبوط ہوتا ہے. تو جب آپ کا جوڑ مضبوط ہوتا ہے, اور عام پین کلرز کھانے سے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ مریض یہ تکلیف بتانے سے ہچکچاتا ہے. وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, بولتا ہے مجھے کمر میں درد ہے. ٹھیک ہے. خواتین اسپیشلی جا کے نہیں بولتی ہیں کہ میری ٹیل بون میں پین ہے, کہتی ہیں کمر میں درد ہے. تو خواتین کو پہلے ایک لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر دینا چاہیے کہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے, اور اس کے بعد آ کے بول دیں میری نوک, کمر کی نیچے والی نوک کی ہڈی میں درد, ٹیل بون میں درد ہے. تو ہم اس سے سمجھ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ جو فیمیل ہوتی ہے ان کا ایگزامن کر لیتی ہے, اور اس کے بعد ہم ان کو ٹریٹمنٹ بتا دیتے ہیں. اگر یہ 2 دوائیں لے رہے ہیں 3 مہینے کے لیے, کشن اور کیگل ایکسرسائز, تو اور آپ 5 دن کی دوائیں کسی پین اسپیشلسٹ سے لے لو, تو 80% لوگوں میں 3 مہینے بعد جوڑ پہ ورم ختم ہو جاتا ہے. اور اگر جن کو بہت سیویئر ہو ان کو ایک بہت معمولی سا سن کر کے انجیکشن بھی لگتا ہے, جس طرح میری آنٹی کو میں نے لگایا, کیونکہ وہ تو مطلب رو رہی تھی, لیٹ بھی نہیں پا رہی تھی, کیونکہ لیٹنے میں بھی ان کی
اس کو درد ہو رہا تھا. لیکن اس پورے معاملے کی جو بنیادی وجہ آپ بھی بتا رہے ہیں اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جب سڑکوں پر نکلتے ہیں اور جب بھی ٹریول آپ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں بہت زیادہ جرکس آتے ہیں, چاہے آپ کی گاڑی ہے, موٹر بائک ہے, تو آپ ان کوشنز کا استعمال کریں, یا پھر آپ جتنا کمفرٹ لیول اپنا بڑھا سکتے ہیں بہتر سیٹس لگا کر وہ بڑھائیں. یہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب, جی اونلی پاسبل وے. بالکل یہ ہو سکتا ہے, اور ہم لوگ فریکوینٹلی پین کیمپس بھی کرتے ہیں, کیونکہ درد اگر کمر میں ہو رہا ہے تو اس کو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے. تو یا تو ڈاکٹر آغا سجاد کا فیس بک فالو کر لیں, یا ہر مہینے تقریباً کر رہے ہیں, اور اپوائنٹمنٹ سے دیکھتے ہیں, زیادہ رش نہیں لگتی. یا جو نمبر چل رہا ہے 0315227246, اس پہ آپ کر کے سکے نیکسٹ کیمپ کب لگ رہا ہے. کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ کیمپ میں ہم ایسے ہی پیشنٹ دیکھیں جس طرح ہم کلینک میں دیکھتے ہیں. اچھا, ہر پیشنٹ کو 5 منٹ کی فزیو تھراپی ہوتی ہے. اصل چیز ہوتی ہے تشخیص کرنا. اگر تشخیص ہو جائے تو مریض سالوں سال گھومتے رہتے ہیں. میری ایک پیشنٹ تھی جن کو بیک میں پین تھا اور وہ 6 مہینے سے گھوم رہی تھی. اچھا, اور ان کا کمر کا MRI بھی ہو گیا تھا, اور ان کو درد یہاں تھا. اچھا, اور بہت ہی جگہ ایسی جہاں تو وہ کہیں کمر میں درد ہے, ڈاکٹر نے MRI لکھ دیا. کبھی کبھی ڈاکٹرز بھی بزی ہوتے ہیں, لیکن وہی والی بات ہے نا کہ ایک درد کا ایک اسپیشلسٹ کا آپ اگر دوسرے اسپیشلسٹ کو دکھائیں گے تو اس کی فیلڈ نہیں ہے, اس کا قصور نہیں ہے. اور اب ہم سوسائٹی آف ٹریٹمنٹ اینڈ اسٹڈی آف پین سے ہم لوگ سیمینارز پورے پاکستان میں شروع کر رہے ہیں کہ تشخیص کس طرح سے کریں جنرل فزیشنز کہ لو بیک پین کہاں سے آ رہا ہے. اور پہلا ابھی ہم لوگ بس انشاءاللہ جولائی کے اینڈ میں ساؤتھ سٹی میں کریں گے, پنڈی, پشاور, پورے ملک میں کرنے جا رہے ہیں. ایکسلنٹ ایکسلنٹ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم. موسٹ ویلکم. واٹ اے اسٹارٹ آف دا مارننگ, کہ یہ چیزیں ہمارے دل سے بھی بہت قریب ہیں اور ہماری تکلیفوں سے بھی بڑی قریب ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دراصل تشخیص جس طرح انہوں نے کہا کہ تکلیف دور کریں گے تو پھر آپ لوگ ہماری بات سنیں گے نا. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ سب سے پہلے پتہ ہونا ضروری ہے, ڈسائفر ہونا ضروری ہے کہ آپ کو دراصل پین ہے کہاں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سجاد تھے. اور اب ہم بڑھتے ہیں پیٹرول پرائسز کی جو نئی لہر دوڑ رہی ہے کہ اب پرائسز کیا ہوں گے, اب قیمتیں کہاں پہنچیں گی, اب عوام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو شاہزیب یہی کہیں گے کہ لوگ بہت پریشان ہیں, پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا پر جو ہے وہ پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. بالکل, پیٹرول پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں. یہ خدشہ ظاہر بھی کیا جا رہا ہے کہ 1 جولائی سے بھی پیٹرول میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہے نا, تھوڑا سا میں یہ سائڈ پہ بھی کر دوں, سیگمنٹ جو ہے ہم نے سب نے سنا. خیر, ہم پیٹرول دیکھ رہے ہیں ساتھ میں کہ جس طرح بڑھتا جا رہا ہے, اور ابھی پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اور کیونکہ جیسے کہ ماہر نے بھی ذکر کیا کہ عالمی سطح پر جو پرائسز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, اور اسی کا اثر پاکستان پر بھی آ رہا ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں پرائسز بڑھ رہی ہیں, مختلف ممالک کے جب ہم پرائسز دیکھ رہے ہیں اس میں بہت حد تک اضافہ ہو گیا ہے, اور تقریباً بہت سارے ممالک اس کی لپیٹ میں آیا. بہت زیادہ آبویسلی پیکج ہم آپ کو انشاءاللہ بعد میں دکھائیں گے. لیکن اس وقت بہت ضروری ہے, ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز ہمارے 92 میں وہاں پر موجود ہیں شعیب فاروقی صاحب, جو آبویسلی اس پروگرام میں ہمیں جوائن بھی کیا ہے, ان کے شکر گزار بھی ہیں. تو پیٹرولیم ایکسپرٹ شعیب فاروقی صاحب, السلام علیکم, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. آپ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. پاکستان میں مسلسل پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے. یہ بات اگر میں ایک ہیومرس وے میں نہ کہوں, لیکن سنجیدگی کے طور پہ لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. آپ کے نزدیک اس کی وجہ سب سے بڑی ایک تو کیا ہے؟ کیا واقعی ملک کی معاشی صورتحال کے لیے یہ اضافہ ضروری تھا؟ پلیز اس پر ضرور کلیئرٹی دیجیے گا. جی شعیب صاحب. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. اور ایک بڑا زبردست سٹارٹ آپ کے پروگرام کا, اس میں آپ نے سلوشن بیسڈ آغاز کیا جس سے میں بھی بڑا موٹیویٹ ہوا. اچھا, بالکل یہ ایسا موضوع ہے, اس پہ بہت بات ہو رہی ہے اور اس وقت ہر آدمی پریشان ہے, میں بھی اس میں شامل ہوں. ایکچولی یہ جو پرائسز کا بڑھنا ہے یہ گلوبل سپلائی ڈیمانڈ کی انسرٹنٹی ہے, اور اس کا جو میجر کانسیکوینس ہے وہ مطلب جو وجہ ہے وہ سپلائی چین سسٹم کا ایکسپوز ہونا ہے کووڈ کے بعد. کھپت ایک دم سے بڑھی پوری دنیا میں, جس کی وجہ سے رسد میں مشکلات آئیں. پاکستان میں یہ پرائسز بڑھنا تھیں اور بڑھ رہی ہیں, اور آگے بھی تھوڑی اور بڑھیں گی. لیکن آفٹر اگست آئی بلیو کہ ان میں آپ گراؤ دیکھیں گے.
لیکن اس کے برعکس ایک بڑی اہم چیز ہے جو میں آپ کے ناظرین کی توجہ اس پہ دلانا چاہتا ہوں. ایک فیئر مارکیٹ کے اندر جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو جو ہے سپلائی بھی بڑھتی ہے اور یوزلی پرائس کم ہوتی ہے. ہم نے یہ پڑھا کتابوں میں, لیکن یہاں پہ پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے, جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پرائس بڑھتی ہے. تو ہماری یہاں ڈیمانڈ کم نہیں ہو رہی. ہم تقریباً پچھلے 7 مہینوں میں ہم نے 33% گاڑیاں کی خریداری زیادہ کی ہے. ہمارے یہاں ڈسپائٹ گاڑیاں اتنی زیادہ بکیں, ان کی پرائس بھی 45% بڑھی ہے, اور پھر بھی ہم گاڑیاں خرید رہے ہیں. ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج نہیں کر رہے. تو جتنا زیادہ ہم انحصار پیٹرولیم پروڈکٹس پہ کریں گے, پیٹرول پہ کریں گے, گورنمنٹ کے لیے اس سے انہوں نے تو ریونیو ارن کرنا ہے, دے ول کیپ آن انکریزنگ دا پرائسز. اس کی ڈیمانڈ میں کمی نہیں آ رہی ڈسپائٹ دا پرائسز آر انکریزنگ. بالکل, ڈیمانڈ میں کمی کرنا بہت ضروری ہے. لیکن شعیب صاحب یہاں پر یہ ضرور بتائے گا کہ پاکستان کے پاس اور کیا آپشنز ہیں سستا تیل حاصل کرنے کے لیے؟ کوئی اور آپشنز ہیں جس کو اویل کیا جائے, جن پر دھیان دیا جائے تاکہ ہم مجبور نہ ہوں پرائسز بڑھانے پر؟ بالکل, دیکھیں سب سے اہم چیز تو یہ آپ نے جو بات کی پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے, اس کا شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم سلوشن ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی قومی پیداوار کو بڑھائیں. ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ 1,40,000 بیرل دن کی ہے جو ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں, جو کہ پچھلے 2 سالوں میں گر کے 60,000 بیرل پہ آ گئی ہے. یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. ہم نے اپنی پیداوار کو بڑھانا ہے. دوسری بات, یہ ایک مفروضہ ہے کہ ہم مہنگا تیل خرید رہے ہیں. ہم سب سے سستا تیل خرید رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے قریب جو بارڈر ہے وہ مالا مال ہے تیل کی نعمتوں سے. ہم UAE سے اور سعودی عربیہ سے تیل خریدتے ہیں جو کہ اوپیک باسکٹ سے ہمیں ملتا ہے. ہم ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل لیتے ہیں. تو ایسی سہولیات جو ہے وہ شاید ہی کسی ملک کو اس دنیا میں ملتی ہوں. لیکن یہ کہ اصل ایشو یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں, اب شاید اپنی ضرورت سے بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو ہم آلریڈی سستا تیل خرید رہے ہیں, لیکن ہمیں ڈیپینڈنسی مروا رہی ہے. ہاں, ہماری ڈیپینڈنسی اس چیز پیٹرول کے اوپر بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہم جو اس وقت تیل خرید رہے ہیں وہ یورو 5 اسٹینڈرڈ کا ہے, جو دنیا کا سب سے مہنگا اسٹینڈرڈ ہے. اور ہماری جو ٹوٹل کار پاپولیشن ہے اس کے اندر 75% جو ہے وہ 2 پہیوں والی یا 3 پہیوں والی وہیکلز ہیں, جس کے اندر ہم یہ مہنگا فیول ڈال لیں. ہمیں چاہیے کہ ہم رون نمبر جو ہوتا ہے 97 رون کا پیٹرول اس وقت ہر جگہ یوز ہو رہا ہے, ہم ری انٹروڈیوس کرائیں رون 82, جس کو ہماری اپنی ریفائنریز ریفائن کر سکتی ہیں اور وہ ہمارے لیے بہت سستا ہوگا. ان کی کیوز کو علیحدہ کریں پیٹرول پمپس پہ, موٹر سائیکلوں میں, چنگچی رکشاز میں, رکشا میں, چھوٹی گاڑیوں میں جو 1000 cc سے کم ہیں وہ والا پیٹرول استعمال کریں. تو ہم بہت اچھا لوڈ مینجمنٹ کر سکیں گے, ہم اس پوری سائیکل کو بہت اچھا مینج کر سکیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ اگر میں پوچھوں شعیب صاحب آپ سے, ہم دونوں کی طرف سے ایک سوال ہوگا کہ پاکستان کے پاس اور آپشن بھی کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ اور آپشن ہے؟ ڈو وی ہیو اینی ادر وے؟ جس طرح آپ نے کہا ڈیپینڈنسی کم کریں, کنزمپشن کم کریں, اس کے علاوہ ڈو وی ہیو اینی ادر آپشن؟ میں ذکر کرتا ہوں جیسے ہم رشیا سے بھی سر کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا معاہدہ ہو جائے سستے تیل کے لیے, تو کیا یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں, میں ایک بات بالکل اس پروگرام میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ سے 2 منٹ لوں گا اس بات پہ. دیکھیں, رشیا سے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے تیل کی ایک پرائس ہوتی ہے اور اس کی لاجسٹک کاسٹ ہوتی ہے. رشیا سے تیل سینٹ پیٹرسبرگ کی پورٹ سے چلے گا شپ کے اندر, کراچی پورٹ پہنچے گا. اس کا راستہ جو ہے 32,000 کلومیٹر ہے اگر میں اس کو اسٹریٹ لائن کھینچوں, جو کہ دنیا کا سب سے طویل راستہ ہے. تو یہ ابھی ایک مفروضہ ہے. دوسری بات یہ کہ تیل اگر رشیا سے آ گیا خام تیل, تو اس کو ہم ریفائن نہیں کر سکتے, ہماری ریفائنریز کیپیبل نہیں ہیں. اور اگر ہم نے جو ہے ریفائنڈ فارم میں لے کے آئے تو ہمارے پاس آئل جیٹی نہیں ہے جو ہم اس کو آف لوڈ کر سکیں, کیونکہ ہم ابھی تک جو تیل خریدتے ہیں وہ عرب ممالک سے خریدتے ہیں. چھوٹے جہاز آتے ہیں, وہ آف لوڈ کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر آف لوڈ کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اتنی دیر میں ہم اس کو اپنی پائپ لائن تھرو ریفائنریز تک لے جاتے ہیں. یہ سسٹم جو ہے 20 سال پرانا ہے. اس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے ہمیں وار فوٹنگز پہ اگر کام کریں تو 3 سال چاہیے.
تو اس وقت ہمارے پاس آپشن جو ہے دیکھیں ہم ایران سے تیل نہیں لے سکتے کیونکہ سینکشنز ہیں. ہم جو ہے اپنے بارڈر کو دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے وائبل آپشن اس وقت اوپیک باسکٹ ہے جس سے ہم تیل لے رہے ہیں, اور ہمیں ایک سمارٹ مینجمنٹ کے تھرو اس تیل کی کنزیومرز کو ڈفرینشیٹ کر کے ان پہ لوڈ کم کرنا چاہیے. آخری بات جو میں آپ کی ناظرین کو بتانا چاہوں, ایران آپ بتائیں, پھر مجھے بہت امپورٹنٹ سوال کرنا ہے آپ سے. جی پلیز یہ بات میں ضرور کہوں گا. دیکھیں ایران میں انہوں نے جو دنیا کا 8واں بڑا تیل کا پروڈیوسر ہے, انہوں نے ایک فیول سبسڈائز کارڈ انٹروڈیوس کیے ہیں. یعنی جو موٹر سائیکل چلاتا ہے اس کو 1500 تومان کا کارڈ ملتا ہے سبسڈائز ریٹ پہ, یعنی 50% کم پہ وہ تیل خرید سکتا ہے. اور اگر اس کا وہ 1500 کا کارڈ ختم ہو گیا تو وہ فل پرائس پہ تیل لے گا. اسی طرح گاڑیاں, ان کو 3000 تومان کا کارڈ ملتا ہے. اگر وہ اس کو مطلب پورا یوٹیلائز کر لیں گے مہینے کے اندر تو اس کے بعد ان کو نان سبسڈائز ریٹ پہ فیول خریدنا ہے. یہ میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں جو 8واں بڑا پروڈیوسر ہے دنیا میں تیل کا. تو ہم جو کہ اس وقت سب سے بڑے امپورٹر بنتے جا رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لوڈ مینجمنٹ کو, اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں ان حالات میں. اچھا شریف صاحب, آپ نے اس طرح سمجھایا ہے, میں شاید غلط نہیں ہوگا, اس سے پہلے آج تک یہ موضوع میں اتنے اچھی طریقے سے نہیں سمجھ سکی. یہ میرا اپنا پرسنل فیڈ بیک ہے, سو تھینک یو فار دیٹ فرسٹلی. سیکنڈلی یہ کہ جس طرح ہمیں پرائسز کا خدشہ ہے کہ 300 روپے تک جا سکتا ہے, اب آپ ہی کی بات سے مجھے یہ خیال آیا کہ آپ سے سوال کروں, اگر ہم شریف صاحب کنزمپشن کم کرتے ہیں تو کیا اس کی پرائسز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, یا اگر ہم کنزمپشن کم کرتے بھی ہیں اور اپنی جیب بچاتے بھی ہیں لیکن پرائسز وہیں کی وہیں رہیں گی؟ ذرا اس کو بھی ذرا سمجھا دیجیے گا. جی دیکھیں, پرائس جو اس وقت ہمیں مل رہی ہے, اگر اس کے 100 حصے کروں تو 75% حصے پہ میرا کنٹرول نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کا کنٹرول ہے, کسی کا کنٹرول نہیں ہے. ہمارا کنٹرول صرف 25% پہ ہے. جو 75% ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے گلوبل پرائس کے اوپر. گلوبل پرائس جو ہے وہ پچھلے تقریباً 4 مہینوں سے اوپر جا رہی ہے. ابھی ایک اس کے اندر ڈاؤن ٹرن آیا تھا, وہ صرف 1 ہفتے رہا. ابھی 15 جولائی کو صدر بائیڈن پرابلی سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہنے جا رہے ہیں اوپیک ممالک کو کہ وہ اپنی پیداوار کو بڑھائیں. متحدہ عرب امارات نے اس پہ سے معذرت کر لی کہ وہ اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ تیل پروڈیوس کر رہے ہیں. جب اوپیک باسکٹ میں تیل زیادہ آ جائے گا, جو کہ آئے گا اگلے مہینے سے, تو عالمی سطح پہ پرائسز کم ہوں گی, ہمیں تیل سستا ملے گا, اور جولائی کے اینڈ سے آپ اس کا امپیکٹ, یا اگست کے مڈ سے اس کا امپیکٹ دیکھنا شروع کریں گے. اور اگر ایک جھٹکا ہمیں اور لینا ہے اس وقت تو یہی وہ ٹائم ہے. اسکولوں کی چھٹیاں ہیں, کالجز یونیورسٹیز بھی چھٹیاں ہیں, سمر بریکس ہیں, روڈ پہ ٹریفک اتنا نہیں ہے جتنا صبح ہوتا ہے. ایک بات میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں کہ ہم تقریباً $0.5 بلین کا فیول ٹریفک کنجیشن میں بہا دیتے ہیں. تو اس وقت ہمارے لیے یہ بڑا اہم وقت ہے, اس میں ہم یہ ہیوی جولٹس لے لیں, لیکن انشاءاللہ آنے والا وقت بہتر ہوگا. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ شعیب فاروقی صاحب, آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین بھی کیا, ساتھ تجزیہ بھی کیا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, کرنٹ سینیریو کیا ہے, اور آنے والا وقت پاکستان کے لیے کیسا ہے, اور عالمی سطح پر کیا ہونے والا ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہاں پر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے واپس آتے ہیں, کچھ مزید سیگمنٹس ہیں جو پروگرام میں شامل کرنے باقی ہیں ابھی. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑے پاکستان, مایا خان اور شاہزیب احمد کے ساتھ. گزشتہ روز بھی ہم نے ذکر کیا تھا, اور ایک بڑا اہم معاملہ ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے, اور ڈیٹیل میں بات اس لیے کرنی ہے کہ یہ پرابلم ہر گھر کا ہے. یہ آج کل مسئلہ ظاہر ہے, ادویات ہر ایک نے خریدنی ہوتی ہیں, کسی کے والدین بیمار ہیں, کسی کے بچے ہیں, کسی کے اپنے فیملی ممبرز ہیں, دوست احباب ہیں, تو ادویات وہ بھی لائف سیونگ ڈرگز تو بہت امپورٹنٹ ہیں. پھر اس کے بعد جو بنیادی ادویات ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بخار ہے, سر کا درد ہے, اس طرح کی جو پیناڈول استعمال کی جاتی ہیں ڈیلی روزمرہ, بالکل وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ بازاروں میں نہیں مل رہی ہیں, کہیں نہیں مل رہی, کہیں اویلیبل ہی نہیں ہے, کہیں پر اس کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں.
مارکیٹ سے کچھ غائب ہو گئی ہیں. پھر ہم نے ذکر کیا تھا ذہنی تناؤ کا, پھر جوڑوں کے درد کا, کینسر ابھی کی جو ہم نے کیا سیگمنٹ دیکھیے نا, اب آپ سٹریس میں جائیں گے, سفر میں جائیں گے, سر میں درد ہوگا, جسم میں درد ہوگا, بخار ہوگا, جو بیسک دوائیں جو آج کل پاکستان میں تقریباً ہر عام آدمی کو چاہیے ہوتی ہیں, وہی دوائیں نہیں. اور کل شاہزیب نے اور میں نے آپ سے فیکٹس اینڈ فگرز بھی کچھ شیئر کیے تھے. سب سے امپورٹنٹ بات جو پھیپڑوں کا انفیکشن ہے کووڈ کے بعد سے میں دیکھا کہ اس کے پیشنٹس میں بے حد اضافہ ہوا ہے. آپ کو بہت سارے پیشنٹس اب ملتے ہیں جو کہ پھیپڑوں کے انفیکشن میں مبتلا ہیں, اور اسی کی ادویات مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے, وہ بھی مارکیٹ سے غائب ہے. لیکن یہ کیوں غائب ہیں اور کیا وجوہات ہیں کہ 40 سے زائد ادویات کی قلت کا مریضوں کو سامنا اس وقت مارکیٹ میں؟ پیشنٹس کو کتنا پرابلم ہو رہا ہوگا, ان کو جا کر وہ دوائیں جو وہ لینے جاتے ہیں اور جو کورس ان کا چل رہا ہے ان کو لینا ہے, کنٹینیو کرنا ہے, یا نئی دوائیں لینی ہے, تو ان کو تو مشکلات کا سامنا ہوگا. تو یہی مشکلات اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے, نمائندہ 92 نیوز سلیمان چودھری صاحب موجود ہیں. کیا سینیریو ہے جو ابھی شاہزیب نے اور میں نے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کیے کہ عام آدمی کی پہنچ سے یہ بیسک دوائیں بھی دور ہو چکی ہیں اب؟ ہاں جی بالکل, میں اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جو ادویات کی قلت ہے وہ پاکستان میں جو اس کی قلت رہنا ہے وہ معمول بن چکا ہے. ابھی جو لڑائی ہے وہ دو اداروں کی ہے, جس میں وفاقی حکومت ہے اور پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت تھی, انہوں نے 4 ماہ قبل جو ہے جب ان کی حکومت تھی, انہوں نے 17% سیل ٹیکس جو را مٹیریل جو ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے, جو ادویات کی تیاری میں استعمال ہوتا تھا, اس پر جو ہے وہ 17% سیل ٹیکس نافذ کر دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے جو ہے اس کو تھوڑا ریزیز کیا. ان کو یہ کہنا تھا کہ ہم جو خام مال لگاتے ہیں اس سے ہماری پیداواری لاگت ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکی ہے. 17% جو سیل ٹیکس کا کی مد میں وفاقی حکومت نے ہم سے جو ہے وہ تقریباً 40 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم سے وصول کر لیا ہے. لیکن ہماری جو پیداواری کاسٹ ہے وہ ہم جو مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں ان کے ادویات کی قیمت ہے وہ پرانی ہے. اس لڑائی میں جب دیکھا گیا کہ انہوں نے جو خام مال تقریباً 3 ماہ قبل منگوایا تھا, اس کے بعد انہوں نے خام مال منگوانا بند کر دیا تھا. ان کو یہ کہنا تھا کہ جو مہنگا خام مال ہم نہیں منگوا رہے کیونکہ ہمیں کاسٹ جو پڑ رہی ہے وہ ہماری جو سیل ہے اس میں ہمیں منافع کوئی نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سی ایسی ادویات جو ہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ آن ہو چکی ہیں. اگر ادویات کی بات کی جائے تو پیناڈول جو ہے وہ سب سے عام ہے, جو عام گھروں میں ہر گھر کے فرد کے پاس ہوتی ہے. سر درد ہو, جسم درد ہو تو پیناڈول دی جاتی ہے. لیکن جب سے دیکھا گیا کہ جب سے کورونا پاکستان میں آیا اور ڈینگی جو ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ یہ پیناڈول جو ہے وہ مسلسل شارٹ رہتی ہے. یہ 10 روپے کا پتا تو عام دنوں میں ملتا تھا, لیکن اب جب سے یہ کووڈ آیا اور ڈینگی کی وبا پھیل چکی ہے تو یہ پتا جو ہے 25 سے 30 روپے کا جو ہے مارکیٹ میں جو سیل ہو رہا ہے. را مٹیریل بنانے والے یہ کہتے ہیں کہ جب را مٹیریل پیناڈول کا تھا وہ 1000 روپے کا ہمیں پر کلو ملتا تھا, لیکن اب اس کی جو کاسٹ ہے وہ 2500 روپے چکی ہے. اس لیے ہم نے وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں فی گولی جو ہے وہ 2.5 روپے پیناڈول کی مقرر کرنی جائے, تاکہ 25 سے 30 روپے کا جو پتا ہے یہ مارکیٹ میں ہم سیل کر سکیں اور جو اس کا تسلسل ہے مارکیٹ میں ہم اس کا فلو کر سکیں. فارماسیوٹیکل کمپنی اور جو وفاقی حکومت کے درمیان جو چپلوس چل رہی تھی, جو لڑائی چل رہی تھی, اور وہ تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے جو مارکیٹ میں ادویات ہے وہ چھوٹ ہو چکی ہیں. مارکیٹ 6 ماہ ہو چکے ہیں, یہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اور خام مال مہنگا ہوا, ٹیکس لگا, لیکن کیا جو کچھ بھی ہوا. سلیمان آپ کا تو بہت شکریہ, آپ نے بڑا ڈیٹیل میں ہمیں سمجھایا پورا معاملہ. لیکن جو یہ پورا معاملہ ہے اس کی وجہ سے جو اس کا نقصان پہنچ رہا ہے وہ صرف مریضوں کو پہنچ رہا ہے جنہوں نے ادویات خریدنی ہے, چاہے خام مال مہنگا آئے یا ٹیکس بڑھے, لیکن الٹیمیٹلی جو ادویات چاہیے وہ لوگوں کو چاہیے, تو اس میں کوئی رکاوٹ آپ پیدا کر نہیں سکتے. 100%. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. سابق چیئرمین پی پی ایم اے عزیر ناگرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے اس قلت کی. عزیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں. آپ کو آواز پہنچ رہی ہے ہماری؟ جی وعلیکم السلام. جی بالکل آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. جی عزیر صاحب, یہ ہم سن رہے تھے جو ہمارے نمائندے ہیں سلیمان, وہ بھی ڈیٹیل میں سمجھا رہے تھے کہ خام مال کا معاملہ ہے, لیکن جو بھی معاملہ ہے اس وقت یہ جان بچانے والی ادویات, لائف سیونگ ڈرگز کا جو ہے غائب ہونا مارکیٹ سے, یہ تو بڑا الارمنگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ سارے سرکمسٹانسز جو ہیں یہ جان بوجھ کے کریٹ نہیں کیے گئے. اس میں ہم پچھلے 6 مہینوں سے گورنمنٹ کو, جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی, ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سپلائی چین کا ایک سائیکل ہوتا ہے, اور یہ سائیکل آپ اپنی ساری چیزوں کو امپورٹ کرتے ہیں, اور چونکہ ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری ایک امپورٹ بیس انڈسٹری ہے تو ہمیں وہ سپلائی چین کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کیش فلو ڈسٹرب کر دیں گے تو ہم اس کو زیادہ دیر سسٹین نہیں کر پائیں گے, اور اس کی الٹیمیٹلی افیکٹس اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ جو سیلز ٹیکس کا مسئلہ تھا, جو 40 ارب روپیہ گورنمنٹ نے ہم سے لے لیا, پچھلی گورنمنٹ نے کمٹمنٹ کی کہ واپس کریں گے, اب وہ کیش فلو آپ سے کوئی بندہ کوئی ادھار پیسے لے
اور وہ آپ کو جب ضرورت پڑے اور وہ واپس نہ کرے تو آپ کتنی دیر اس کو سسٹین کر سکیں گے. تو اب یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. اگر یہ ریفنڈ نہیں ملتا, کیش فلو کا مسئلہ برقرار رہتا ہے, اس کے بعد یہ سیلز ٹیکس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, تو الٹیمیٹلی اس کا شکار انڈسٹری تو ہو ہی رہی ہے, ہمارے امپلائیز تو ہو ہی رہے ہیں, لیکن اس کا الٹیمیٹ تو اینڈ یوزر کو پرابلم آئے گا, پیشنٹ کو پرابلم آئے گا. اب اگر عام ادویات بھی دستیاب نہیں ہوں گی تو اس کا نقصان تو پیشنٹ کو جائے گا. اب ہم تو جی ہر کوشش کر چکے ہیں, پریس کانفرنس کر چکے ہیں, ان سے میٹنگز بھی کر چکے ہیں, اب جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور اس بجٹ کے اندر شاید یہ کچھ کریں گے, لیکن ابھی تک تو معاملات جوں کے توں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں یہ معاملات کس کروٹ بیٹھتے ہیں اور کیا حالات ہوتے ہیں, لیکن اس وقت بہرحال عام آدمی کو اس کی جو ضرورت کی دوائیں ہیں وہ نہیں میسر. بہت شکریہ ناگر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اس موضوع پہ بات کرتے ہیں جو آپ کی اور میری ایک اور زندگی اور حقیقت سے بہت قریب تر. حالات جیسے بھی ہوں ان کا اثر ضرور پڑتا ہے. اچھے حالات ہوں گے اچھا اثر پڑے گا, مشکل حالات ہوں گے ہماری زندگی میں ہمارے سائیکولوجیکلی حالات برے ہوں گے. آپ گھر باہر نکلتے ہیں, دفتر پہنچتے ہیں تو وہاں لائٹ نہیں ہوتی, جب آپ گھر سے آفس سے واپس گھر آتے ہیں وہاں لائٹ نہیں ہوتی. اگر چلو لائٹ کا انسان برداشت کر بھی لے تو گھر میں اخراجات کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے. جو گھر جانا چاہتے تو پیٹرول مہنگا ملتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب گھر آتے ہیں تو ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے خرچے کی جو کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. ایک لمبا چوڑا بجلی کا بل ہوتا ہے, ایک رینٹ ہوتا ہے جو آپ کو پے کرنا ہوتا ہے. ان تمام مسائل کے ساتھ بجلی کی بندش کے ساتھ خیر اس کو عذاب ہی کہیں گے ہم, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اب لوگ افورڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. کھانا پینا ان کا مشکل ہو گیا ہے, گھر کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا ان کی اس آمدنی میں جتنی مہنگائی ہو گئی. پھر بھی میں ایک بات کہوں گی, بجلی اس کا بھی حل ہے, مہنگائی اس کا بھی حل ہے, بے روزگاری اس کا بھی حل ہے, لیکن اگر کسی کا حل نہیں ہے نا تو وہ اس انسان کے دماغ کا حل نہیں ہے جو ایک بار افیکٹ ہو گیا ان حالات کی وجہ سے, ڈپریشن میں چلا گیا, سائیکولوجیکل کوئی بھی مسئلہ ہو گیا, ادھر سے واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے. انزائٹی کا شکار ہونے سے کیسے بچیں, اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے. ستارہ امتیاز ڈاکٹر عمران یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. ڈاکٹر صاحب جتنی بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, ایسے میں اس ذہنی کیفیت سے ہم کیسے بچیں جس کا ہم شکار ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, انسان کی سروائیول کے لیے جو بنیادی چیزیں ضروری ہیں, بلکہ انفیکٹ حیوان کے لیے بھی یہی ضروری ہے, وہ ہے غذا, وہ ہے نیند. اچھا, اب اگر اپنے حالات دیکھیں آج کل کے اوپر, تو غذا جس طرح ناپید ہوتی جا رہی ہے, جس طرح وہ قابل خرید نہیں رہی ہے, جس طرح وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے, تو انسان کا اپنی جان اور پیٹ کا رشتہ نبھانا اور سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. انسان خود بھوکا رہ سکتا ہے, لیکن اس کے بچوں کو کیسے بھوکا دیکھ سکتا ہے, تڑپتا ہوا دیکھ سکتا ہے. اسی طرح نیند چاہیے. ہماری زندگی کا 1/3 حصہ نیند کے اوپر منحصر ہے. نیند ایسا ہی ہے بیٹا جیسے آپ کا موبائل فون کو چارج نہ کیا جائے اور اس پہ چلانے کی کوشش کی جائے, اگر آپ کی گاڑی کی بیٹری کو چارج نہ کیا جائے اور چلانے کی کوشش کی جائے. تو جب ہمارے پاس بیٹری چارجر کے لیے چارجنگ ہی نہیں رہی ہے, جو انسان ساری رات لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جاگتا رہے گا, پریشانی کی وجہ سے جاگتا رہے گا, گرمی کی وجہ سے جاگتا رہے گا, اس کے بعد صبح جب وہ تگ و دو کے لیے نکلے گا اور اس کو غذا کے لیے جو اس کی انرجی ہے اس کو وہ بھی نہیں ملے گا, تو ہم اس وقت اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی اخلاقی طور کے اوپر اس کو کوئی درس دیا جا سکتا ہے, یا اس کو کوئی سماجی درس دیا جا سکتا ہے, معاشرتی کوئی درس دیا جا سکتا ہے. خالی پیٹ پہ تو شریعت ساقط ہوتی ہے, تو اس خالی پیٹ کے اوپر آپ کیسے کسی کو اچھی بات بتا سکیں گے, مثبت کوئی بات بتا سکیں گے؟ بالکل صحیح ہے سر. یہی حالات تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے لوگ انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں, ایگریسو بیہیویئر جو چینجز آ رہے ہیں لوگوں کے اندر, ایگریشن بہت بڑھتا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں بنیادی وجہ پھر یہی بے روزگاری, یہی مہنگائی ہے, بے بسی ہے بیسکلی. جو ویسے دیکھیں مسلمان جو ہے وہ 16 گھنٹے کا 18 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے, لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ مغرب کے وقت روزہ کھل جائے گا. اس کو پتا ہے مغرب کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہوں گے, نعمتیں ہوں گی, میں روزہ کھول لوں گا. لیکن جب یہاں پر یہ آدمی کو بات سمجھ میں نہ آئے کہ شام کو کون سا دھماکہ ہوگا, شام کو کون سی چیز مہنگی ہوگی, شام کو کون سی چیز ناپید ہوگی, شام کو مجھے کام پہ رکھا جائے گا یہ نہیں رکھا جائے گا, کل میں اپنے کام پہ جا سکوں گا یہ نہیں جا سکوں گا. آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا, اسٹیٹسٹکس میں بتاتا ہوں, کورونا میں جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ کورونا میں انگزائٹی اور فیئر کی وجہ سے زیادہ ڈیتھ ہوئی ہے, ڈیزیز سے اتنی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے.
کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کرونا کیا چیز ہوتی ہے. وہ انگزائٹی لے کے مار گیا لوگوں کو. یعنی کہ لوگوں کے اوپر جو ذہنی دباؤ ہو رہا ہے, ہم یہ سمجھ سکتے ہیں عمران بھائی کہ اس تمام ہیلپ لیسنس, آپ نے وہ بڑی مین چیزیں جو آپ کا غذا, آپ کی نیند, آپ بے بس ہیں, اپنی لائف کو بہتر نہیں کر سکتے, وہ انگزائٹی لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہے. کیا کریں عمران بھائی کہ آج کے وقت میں انسان کسی طرح سے کوئی تو دیکھیں, دیر ہیز ٹو بی اے سلور لائننگ ہیئر عمران بھائی, کہ ان سچویشن میں جہاں ہر طرف سے اس کو اٹیکس ہو رہے ہیں, میں کہوں گی ایسے کہ اس کے اوپر ہر چیز پر اس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے, ایسے وہ اپنی پروٹیکشن کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیے اجتماعی طور کے اوپر تو کچھ نہیں ہونے والا, حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ہونے والا, نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں, نہ معذرت کے ساتھ ان کے پاس اسکلز ہیں. اور میں کسی کی ول کے اوپر, کسی کی نیک نیتی کے اوپر دعویٰ جو ہے وہ نہیں کر رہا, شبہ نہیں کر رہا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ اسکلز کا شدید فقدان ہے, اور ریسورسز آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے. میری تو بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس غریب آدمی کو آپ جا کے کیسے سمجھائیں گے کہ صبر کرو, جس کے اوپر 150 ارب ڈالر کا قرضہ چڑھ گیا, جس میں اس پہ ایک روپے بھی خرچ نہیں ہوا. جب اس بیچارے میں کچھ خرچ ہی نہیں ہوا تو پھر کیسے جا کے اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے قرضہ ملک کے اوپر کتنا ہے, اس کو اپنے مسائل پورے کرنے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. وقت کی تھوڑی کمی بھی ہے, یہاں پہ تھوڑی سی بریک بھی لینی ہے, پھر واپس بھی آنا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں بات کرنی ہے. بیک, آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان, مایا خان اور شاہزیب احمد کے ساتھ. اور اب میں بڑا خوش ہوں کیونکہ بڑے خاص مہمان ہیں ہمارے, اور بڑی عام شخصیت ہیں, اور ان سے ہم بڑے امپریس بھی ہیں. میری فیوریٹ ڈش بھی ہے وہ, اس لیے بھی. اور محنت میں عظمت ہے, ہم نے ہمیشہ سنا ہے. وہ محنت کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں جن کا ہم سن رہے ہیں, ہر مشکل کا سامنا کرتے ہیں, زندگی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے بڑی بات زندگی میں یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے مسائل آئیں تو آپ حل تلاش کریں. کہتے ہیں نا, there is a solution to every problem. کسی نے کیا خوب کہا کہ ہر مسئلہ اپنے حل کے ساتھ آتا ہے, اور اگر ہم اپرچونٹی نہ دیکھیں تو یہ ہماری کوتاہیاں ہیں, ہماری کمیاں ہیں, اگلے کی نہیں. تو ان حالات میں بھی جہاں لوگ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ لوگ چنتے ہیں شکایت کرنا, اور کچھ لوگ چنتے ہیں اس کا حل نکالنا. تو کراچی کے اشفاق حیدر صاحب جو کہ 65 برس کے ہیں, انہوں نے حل نکالا, اور اتنا اچھا حل نکالا کہ وہ دال چاول گاڑی پر رکھ کر فروخت کر رہے ہیں. لوگوں کو بڑے پسند آ رہے ہیں, آج کل سوشل میڈیا پر وائرل بھی کافی ہو رہے ہیں, لوگ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں, پسند بھی کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں ٹیسٹ بھی بڑا مزیدار ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ جا کے ہم ٹرائی کریں. انہوں نے بہت سارے آئٹمز رکھے تھے, لیکن اب ان کی کالی چنے والی جو چاٹ ہے اور دال چاول بہت ہی آئٹم ہیں بھائی, واہ زبردست. اور دال چاول تو ویسے ہمیں بہت پسند ہے, تو دال چاول تو نہ ہوئے تو نہیں ہوئے, تو کیا ہوا, بنانے والا تو یہاں موجود ہے. لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے, وہ جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ وہ ایم اے اکنامکس بھی ہیں, اور ایسوسیٹ انجینئر آف ایئر کنڈیشننگ, اور ریٹائرڈ بینک مینیجر بھی ہیں. آپ سے ملاقات کرواتے ہیں اشفاق حیدر صاحب کی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ویلکم. اور بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے ملاقات کر کے. آپ کی سٹوری بڑی انسپائرنگ ہے. تو پہلے تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آڈینس سننا چاہ رہی ہے آپ کی کہانی. جی, میری سٹوری ایسی ہے سر کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری جو پیدائش ہوئی ہے وہ سونے کا چمچم منہ میں لے کے پیدا ہوا. اس کے بعد زندگی میں بڑے نشیب و فراز آتے رہے. میں ڈھاکہ میں پیدا ہوا تھا 1958, 18 اکتوبر 1958. یہ دن ایوب صاحب کا ماشاء اللہ لگا تھا. یہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے فکس. اور وہاں پہ میرے والد صاحب چیٹاگانگ کے اندر اصفہانی یوتھ مل کے جی ایم تھے. اس وقت میری پیدائش 2000 گز کے بنگلے میں تھی. 2 گاڑیاں تھیں. اس زمانے میں کسی کے گھر میں فریج ہونا ایک بڑی بات, بہت بڑی بات ہے. 2000 گز کا بنگلہ بہت بڑی بات. تو بس اس کے بعد پھر آپ کو پتا 71 کا ایک سانحہ آیا, آپ لوگوں کو سب کا پتا ہے کہ جس سے ہم 2 لخت ہو گئے. بالکل بالکل. میرے والد صاحب جو ہیں پریزنر آف وار ہو گئے تھے, اور میں یہاں پہ اپنے گھر کا سب سے بڑا تھا. تو میرے اوپر کافی ذمہ داری تھی, اور اس وقت میری ایج صرف 12 سال تھی. دیٹ ٹائم آئی واز اونلی 12 ایئرس. تو بہرحال میں نے بجری بھی اٹھائی, کھڈے بھی کھودے, اور اپنی تعلیم کو جاری رکھا.
12 سال کی عمر میں آپ سپورٹ بھی کر، یعنی کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کیا. وی آر 6 پرسن، 3 brothers and 3 sisters. اچھا، ہمارے جیسے. اور ایک میری ممی تھی اور والد صاحب وہاں تھے. تو میں نے جو ہے میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں ادھر ادھر سے ہیلپ کروں، حالانکہ ہمارے بہت سارے عزیز ایسے تھے جو چھٹیوں کے دن گزارنے کے لیے ایسٹ پاکستان آتے تھے ہمارے پاس، مطلب ہماری گاڑیوں میں گھومنا پھرنا کر. جب ہم یہاں آئے تو سوائے میری فیملی کا ایک آدمی تھا جس نے مجھے ویلکم کیا، باقی لوگوں نے منہ چھپانے کی کوشش کی کہ کہیں یہ ہمارے سر پہ نہ بیٹھ جائیں. اور والد صاحب وہاں رہ گئے تھے؟ جی جی، اس پاکستان میں پریزنر آف وار ہو گئے تھے. تو پھر وہ کٹمنڈو گیا ادھر ادھر، بہت ایک لمبی کہانی، اگر اس کو ڈسکس کریں تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ یقین کریں کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کروں گا. میری ماں کو دیکھ کے میں نے کہا یہ وہ عورت جس کے آگے پیچھے 10 نوکر چاکر ہوتے ہیں، جس کے گھر میں 2 گارڈنر اور ایک مالی ہے اور یہ ہے وہ سب لوگ. میں نے بولا یار، اور میں اس وقت آئی تھنک کلاس 8 کا اسٹوڈنٹ تھا. 12 سال کی 8 یا آئی تھنک 8 تھا. اور آلموسٹ یہ کہ میری جو ہسٹری ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اب تک. ہاں. اور ایسٹ پاکستان میں میں سمپلائسٹ ہائی اسکول چیراگونگ میں کچھ عرصہ رہا، یعنی کہ آئی تھنک 2-3 سال رہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کچھ سانحات وغیرہ ایسے آئے تو والد صاحب نے ہم لوگوں کو یہاں شفٹ کر دیا کہ آپ لوگ جائیں، کیونکہ لیبر ان کو بتا رہی تھی کہ حالات بہت بگڑنے والے ہیں. اب والد صاحب اس لیے نہیں آ سکے کہ جنرل مینیجر سے تمام ذمہ داریاں ان کے اوپر تھیں، تو کہنے لگے میں اس طرح کیسے چھوڑ کے فیکٹری چلا جاؤں. 21,000 لیبر کو لیڈ کرتے تھے وہ. 21,000 7,000 ایک شفٹ میں لیبر ہوتی تھی. 21,000 لوگوں کو. اچھا، لیکن پھر آپ پڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے اور آپ نے ایم اے اکنامکس کیا. جی جی. میں اسی حالت میں آپ یقین کریں گے کہ میں نے میٹرک کا امتحان دیا. پرائیویٹ نائٹ اسکول نارتھ سرما پہ آئیڈیل نائٹ اسکول کے نام سے اسکول ہوا کرتا تھا، میں نے وہاں سے پڑھا. پڑھنے کے بعد پھر میں نے سٹی کالج جوائن کیا. سٹی کالج میں جب تھا تو اس وقت یہ حسین حقانی اور یہ وہ سب ہمارے کلاس فیلو کے طور پہ تھے. تو میں نے وہاں سے کرنے کے بعد پھر میں نے کراچی پولی ٹیکنک سے ڈپلوما کیا ایئر کنڈیشننگ میں. ایئر کنڈیشننگ میں ڈپلوما کیا، بالکل. کیونکہ میرے ذہن میں اس زمانے میں یہی تھا کہ یار میں کچھ ٹیکنیکل سیکھ لوں تو اپنی فیملی کو بہت زیادہ بہتر سپورٹ دے سکوں گا. اور اس وقت اے سی کا بہت زیادہ بوم تھا نیولی، جس وقت یہ چل رہا تھا. بھٹو کا دور تھا اور بھٹو صاحب کے دور میں مڈل ایسٹ میں کافی لوگ جا رہے تھے، جس کو دیکھو دبئی چلو، جس کو دیکھو. تو میں نے پوچھا اپنے کچھ، بولا یار اشفاق اگر تم اے سی کا کام سیکھ لو، اور یہ ہے تو بڑا ہارڈ لیکن یہ ہے کہ اس میں تمہارے. تو میں نے کہا یار ڈزنٹ میٹر، ہارڈ وارڈ کچھ نہیں ہے، انسان کے آگے کوئی چیز ہارڈ نہیں ہے. اگر انسان سوچ لے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. میں نے پھر اس کو باقاعدہ پراپر طریقے سے ڈپلوما کیا. ڈپلوما کرنے کے بعد جب میں فیلڈ میں آیا تو میں سمجھا کہ اب تو میں انجینئر بن گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا. جب میں فیلڈ میں آیا ہوں تو ڈپلوما اور یہ بالکل ڈفرینٹ ہو گیا. اب جب میں یہاں آیا ہوں، جب انہوں نے مجھے کہا تو سب سے پہلے میں وکٹوریا روڈ میں فلکو الیکٹریکل کمپنی کی واحد ایجنسی تھی الیکٹریٹ کارپوریشن. الیکٹریٹ کارپوریشن وکٹوریا روڈ، یعنی کہ اس وقت کی بیسٹ کمپنی تھی اور ان کا ڈائریکٹ لنک تھا یو ایس اے سے. تو وہاں پہ میں نے ایز اے اپرینٹس اسٹارٹ کیا. ود 50 روپیز پر منتھ سیلری. 50 روپیز پر منتھ سیلری. کس سن کی بات ہے یہ؟ آئی تھنک نیئر اباؤٹ 78 79 کی بات. اور جو لوگ تھے، جو رشتہ دار تھے، وہ اب تک انہوں نے منہ پھیرا ہوا تھا اب تک کہانی میں. میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، میں نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے. میں اپنے پوائنٹ پہ چلتا رہا کہ مجھے ایک اپنی ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہو، گول سیٹ تھا آپ کا. ہاں، میں پیچھے کون کیا کہہ رہا ہے میں کر کے آگے بڑھتا رہا. ٹھیک. اس کے بعد آپ یقین کریں گے کہ مجھے ایک موقع ملا پاکستان نیوی میں. ایز اے سیلر بھی میں رہ چکا ہوں پاکستان نیوی میں، اور میں نے پوری ٹریننگ حاصل کی ہے. تھینک یو فار یور سروسز. کیا بات ہے بھائی، پوری میں نے ٹریننگ کی ہے. مگر پھر وہاں سے میں کیوں نکلا کہ میری والدہ نے وہاں پہ نیوی میں کہا کہ یہ میرا بڑا لڑکا ہے، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا باپ پرزنر آف وار ہے اور اس نے جوش میں آ کے نیوی جوائن کر لیا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے.
तो उस वक्त मेरे वालिद साहब के एक दोस्त होते थे SIH रिजवी कमोडोर कराची। अच्छा, वो उनको जब पता चला कि सुल्तान हैदर का बेटा है ये वो, तो उन्होंने फिर मुझे मेडिकली अनफिट वगैरह करके किसी, ताकि मेरा करियर भी खराब ना हो, तो मैं इस तरह वहाँ फिर आप बैंक भी गए हैं? बैंक मैनेजर भी बने? मैं बैंक मैनेजर, अब स्टोरी में आपको बैंक मैनेजर की दे रहा हूँ। तो ये तो यहाँ तक की कहानी है। अब उसके बाद 1980 में मैंने तकरीबन, मैं AC के काम में काफी स्किल्ड हो गया था। काफी स्किल ये भी नहीं है कि छोटा AC से लेके बड़े प्लांट तक पे मैं माहिर हो गया था, बड़े से बड़े प्लांट तक पे चला गया था मैं। तो मेरे जहन में था, मैंने कहा मैं हबीब बैंक प्लाजा में इतना बड़ा बिल्डिंग है, इसमें AC लगा हुआ है, मैं क्यों ना इसमें अपने किस्मत आजमाई करूं। तो मेरी मवालदा जो हैं उनकी कुछ रिलेशनशिप थी हबीब ग्रुप्स के लोगों से। तो मेरी वालदा ने कहा कि भाई मेरा एक बेटा है, अगर आप उसको हबीब बैंक में किसी तरह कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो कहने लगे नहीं आजकल तो जगह नहीं है, बहुत मुश्किल है, अब तो बहुत टाइम वो हो गया। सही। तो अशफाक साहब आप मेरे अशफाक साहब जी, मैंने अशफाक साहब कहा, मैं आपका नाम गलत ले नहीं सकती, मेरे वाले साहब का नाम अशफाक था तो मैं गलत ले ही नहीं सकती है नाम। तो बड़े अदब के साथ अशफाक साहब, ये कि चिटागोंग, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आपकी जबान से कहीं नहीं लग रहा कि आपकी रूट्स जो हैं वो बांग्लादेश से थी। मैं बंगाली भी बड़ी अच्छी आप बोलते हैं, इसलिए पूछना चाह रही थी बिकॉज मेरे भांजे की शादी चिटागोंग की लड़की से हुई है। अच्छा। तो वो इंशाल्लाह जरूर कभी पाकिस्तान आएगी तो मिलवाऊंगी। लेकिन जिस तरह का सफर आपका रहा, बहुत चैप्टर्स सुनने में आ रहे हैं और शायद यही चैप्टर्स ने आपको मजबूत से मजबूत बना दिया। अशफाक साहब, इजाजत के साथ ही सवाल करना चाहूंगी कि कौन सा लम्हा था जहां आपको जो काम आप कर रहे थे वो, और गाड़ी में दाल चावल, ये मौका कब आया? ये मौका ऐसे आया मैडम, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि बैंक हिस्ट्री से ये मैं आपको बताता हूँ जी। तो 80 में मैंने बैंक ज्वाइन किया एज अ AC टेक्नीशियन। ठीक हो गया। वहाँ पे मैं जब गया हूँ तो 1.5-2 साल तक जो है मैंने देखा यार ये बड़े बड़े लोग टाई कोट पहन के बैठे हुए, मैं डेट वाज आई वॉज ओनली इंटरमीडिएट। ठीक हो गया, ग्रेजुएट, क्योंकि वक्त की किल्लत है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से दाल चावल की लोग ना वो तस्वीर देख रहे हैं आपकी तस्वीर नजर आ रही है, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके हम वो समझ सकें कि ये दाल चावल का मामला कैसे हुआ आपका। और तो ये ऐसा है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, ड्यूरिंग जो हबीब बैंक की जो मेरी जॉब थी, मैं उसमें 38 साल मैंने सर्विस दी। 38 ईयर्स। और इस दरमियान में मैं अपना वर्कशॉप भी चलाता रहा और उसी में मैंने अपने बच्चों को पाला। तो मेरे तमाम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर और PhD लेवल पे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी एक बेटी है वो इंग्लैंड में है, वो डबल मास्टर है। वो भी देख रही होगी आपको इस वक्त। उसने ही तो मुझे बताया कि पापा आप तो जिस दिन ये वीडियो ये हुआ है तो मुझे कह रहे हैं तब यार तुम हिट हो गया हो। तो मैंने कहा मेरी कौन सी फिल्म रिलीज होगी जब हिट हो गया। कहने का इतनी जल्दी तो अमिताभ भी हिट नहीं हुआ था, तू हिट हो गया। क्या बात है। तो दाल चावल आपने बनाए थे घर में, किसी और ने बनाए? राज क्या है दाल चावल? दाल चावल का राज ये है सर के मैं बता रहा हूँ ना, इसी का काम करता था तो मेरे अपने मामलात बड़े अच्छे चल रहे थे। बिल्कुल। उसके बाद लास्ट ईयर जो है मुझे 2 दफा हीट स्ट्रोक हुआ, जो कराची का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं 38 ईयर्स आप AC के माहौल में बैठने वाला बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब कारीगर जो थे उनको भेजता था तो वो उल्टे सीधे काम करके आते थे, नाम मेरा बदनाम होता था। कहता था यार अशफाक साहब की सर्विसेज इतनी अच्छी, अब इनके पास मालूम होता है कि। तो मैंने बोला यार मैं अपनी नाम को खराब नहीं करना चाहता, मैंने इसको स्टॉप किया। अभी भी इतने फोन आते हैं कि प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा सॉरी, मैंने तो ऐसे ही हाथ जोड़ता, मैंने कहा यार इस काम को मैंने वाइंड अप कर दिया बिल्कुल। उसके बाद मैं सोचता रहा कि यार मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, जिंदगी भर किया तो अब भी कुछ मैंने करना है। फिर मैंने गाड़ी, मेरे पास हाई रूफ थी, मैंने कहा यार इस गाड़ी को यूटिलाइज किया जाए। वाह। तो मैंने उस गाड़ी को यूटिलाइज किया, अपनी जो बैक सीट थी उसको फ्लैट किया, फ्लैट करके उस पर चादर डाला, 1 किलो चावल और 1.5 पाव दाल मैंने वाइफ से कहा पका के दो मुझे। वाइफ कह रही क्या हो गया? मैंने कहा गरीब को बांटने जा रहा हूँ मैं। तो मैं उन्होंने मुझे खैर बना दिया। बनाने के बाद मैं अबुल हसन इस्फहानी पैराडाइज पे बिल्कुल बिल्कुल वहां पे लेके खड़ा हो गया, उसी को लेके। ठीक हो गया। अब वहां पे आए तो लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने खाया 1-2, उसके बाद फिर कुछ देखा कि 2-4 लोग और आ गए। मुश्किल से मेरा ख्याल आई थिंक 10-12 प्लेट मेरे पास होगी टोटल। तो उसमें से 4-5 प्लेट बच गया। वाइफ कहने की क्या फायदा हुआ, क्यों इज्जत खराब कर रहे हैं आप बच्चों की, ये वो। मैंने कहा देखो मैं इज्जत नहीं, खैरात नहीं मांग रहा हूँ किसी से, मैं अपने वे को सही कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये सिलसिला होता रहा। होने के बाद फिर
میں آ کے کھڑا ہو گیا یہاں پہ AGPR AG سندھ آفس میں. ٹھیک ہو گیا. وہاں کے DG صاحب نے مجھے بڑا سپورٹ دیا کیونکہ مجھے لوگ تنگ کر رہے تھے کہ آپ یہاں نہیں کھڑے ہوں وہاں نہیں کھڑے ہوں. تو وہ DG صاحب ایسے تھے کہ وہ حبیب بینک میں میرے سے سیلری لے کے جاتے تھے. انہوں نے مجھے پہچان لیا. اللہ تعالیٰ کہاں سے سائیکل کمپلیٹ وہ مجھے پہچان گئے. تو کہنے لگے اشفاق صاحب, میں نے کہا بس سر, کہنے نہیں یار آئی اپریشیٹ یو, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ یقین کریں کہ آپ جیسے آدمی مجھے نہیں نظر آتے, بہت کم نظر آتے. میں نے کہا سر ایسا ہے. کہنے میری طرف سے اگر آپ کو آج کے بعد کسی نے تنگ کیا تو آپ مجھے ڈائریکٹ آ کے بتائیے گا. انہوں نے اپنے پورا آفس میں کہہ دیا آپ کوئی تنگ نہیں. اب ڈیلی بیسس پہ بھابھی ہی کھانا بناتی ہیں اور پھر آپ لے کر جاتے ہیں, ایسے کرتے ہیں؟ ہاں شروع میں تو ایسے ہی تھا, لیکن اب میں خود گانا گانے لگا ہوں. ارے واہ واہ. یہ چاول جو بنتا ہے. سر میں آپ کا نمبر بتانا چاہوں گی سب کو کہ جو آپ کی طرف پہنچنا چاہیں اور آپ سے رابطہ کرنا چاہیں اجازت کے ساتھ, 030092600821 یہ نمبر آن اسکرین بھی آ رہا ہے. دوسرا نمبر ہے اشفاق سر کا 0310238556 نمبر ہے اشفاق صاحب کا. اشفاق صاحب میں اس وقت چاہوں گی کہ جو کچھ لمحے ہیں میں کہوں گی کہ آپ اگر بنگالی میں کچھ بات کریں اس وقت تو مجھے میرے گھر میں میرے بھانجے کو اور اس کی بیگم کو بہت اچھا لگے گا, اور ہم سب کو جو اس وقت پاکستان میں جو بنگلہ دیشی فیملیز ہیں تمام ان کے روٹس ہیں ان کو بہت اچھا لگے گا سن کر. آپ ذرا ہم کو انوائٹ کر اپنی فیلنگز آپ کو کیسا لگا, اپنی کہانی یاد کر کر, اور اس وقت جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان بنگالی؟ میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار مہنگائی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, اچھا ان بنگالی তো আমি এই কথা বলছি মানুষ যা চাহে করতে পারে. সহি. আল্লাহ তাআলা অনেক কষ্ট দিছে যে তুমি যা চাও করতে পারো. সহি. ঠিক আছে না? बिल्कुल. তো میں سامنے والا مجھ سے کچھ سوال کرے تو میں بالکل. آپ کو اچھا لگا ہم سے مل کر اپنی کہانی دہرا کر؟ آپ کو کوئی بہت زور سے یاد کر رہا ہے, آپ چاہیں تو اس کو کینسل کر دیں, تو کہہ دیں میں لائیو شو میں ہوں اور میں آپ سے بات کروں. میں ذرا لائیو شو پہ ہوں بیٹا, تھوڑی دیر بعد. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ بس ہمیں اپنی فیلنگز بتائیے ہمارے شو میں آ کے آپ کو کیسا لگا؟ مجھے یقین کریں بہت اچھا لگا. اس سے پہلے نیار عباس صاحب جو تھے انہوں نے میں فون بھی کیا تھا تو میں نے ان کو ریفیوز کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ سوری سر آپ کا جو ٹائم ہے کوئی منع کرتا نہیں, بڑا پیارا تو سنیں نا. تو نہیں اصل میں اتنا ٹائٹ اپ ہو گیا, یقین کریں ابھی بھی میں رات کو 2-3 گھنٹے سو رہا ہوں. اللہ آپ کو صحت دے. اور یہ گرمی جو ہے نا اس نے مجھے اور تنگ کیا ہوا ہے, اور اب میں چھٹی بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ یقین کریں یہ پوزیشن ہے کہ میرے آنے سے پہلے لوگ میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اب کیونکہ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہوگی کہ اس دال چاول کی, اب وہ انتظار کرتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ ہمارا دال چاول آؤٹ کلاس ہے. بس ٹھیک ہے سر, آپ سے ملاقات کر کے بڑا اچھا لگا اور آپ کی شخصیت اتنی اچھی ہے, آپ سے ماشاءاللہ باتیں کر کے بڑا مزہ آیا. اتنی اچھی ماشاءاللہ آپ بولتے ہیں, میں تو حیران تھی آج تک کہ میرے نیفیو کی وائف اردو بہت اچھی بولتی, میں تو آپ کی اردو سن کے حیران ہو گئی ہوں. کیا آپ نے قاف اور خیز صاف ماشاءاللہ آپ بولتے ہیں, اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. تو اشفاق احمد صاحب کی ہم نے کہانی سنی, اور دلچسپ کہانی سنی, ایم اے اکنامکس سے لے کے کنڈیشننگ سے لے کے بینک مینیجر سے لے کے دال چاول تک کی کہ کیسے دال چاول تک پہنچے, اور یہ دال چاول کے نام سن کے بھوک لگ گئی ہے. ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں, انہوں نے ہمیں شو میں جوائن کیا. خیر سٹوریز ایک کچھ اور بھی ہیں جو ہمیں پروگرام میں شامل کرنی ہے, اور ایک ہم آپ ذکر کر رہے تھے ایک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک اپلیکیشن تیار کی. بالکل ایسا ہی. اپلیکیشن کیا ہے, بہت پہلے ایک آئیڈیا شاہزیب نے, ہم ٹیم میں بیٹھے ہوئے تھے, شاہزیب نے کہا کہ بھائی باہر ملکوں میں نا جب اس طرح مہنگائی بڑھتی ہے نا تو کوئی ایک گاڑی چلا لے تو وہ نا ایک دوسرے کے ساتھ لوگ ایک ساتھ 2-4 لوگ مل کر بیٹھ کر جا سکتے ہیں. لوگوں کی جو ہے نا وہ مہنگا بھی نہیں پڑتا اور دوسرے کو افورڈ بھی کر لیتے ہیں. یہ تو شاید آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا نا, یو سیڈ دیٹ ویری لانگ اگو. بالکل, ان کو میری باتیں یاد رہتی, میں خود بھول جاتا ہوں. میں کیسے بھول جاؤں تمہاری باتیں, لیکن وہ واقعی میں پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے. تو ایپ ڈیولپر جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں مغیرہ عرفان, انہوں نے کارپول کے نام سے ایک ایپ بنائی ہے جس کے ذریعے آپ اپنا روٹ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, پھر لوگ آپ کو جوائن کر سکتے ہیں, اور اس طریقے سے آپ ان سے بطور سواری پیسے بھی وصول کر سکتے ہیں, اپنی کمائی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی ایپلیکیشن ہے جو لوگوں کو یہ سہولت دے رہی ہے, اور ایسے دور میں مایا جب اتنی مہنگائی ہے کہ لوگ بڑے مجبور ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا راستہ مل جائے تو اس میں ان کی بھی ہیلپ ہوگی کہ جو اس روٹ پر جا رہے ہیں آلریڈی, اور ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی جو ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے بعد میں. ہمارے 92 کے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہے نا. بالکل, تو ہم ان سے ملاقات کروائیں مغیرہ عرفان صاحب. بالکل جی, السلام علیکم. کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ویل ڈن جی, ویل ڈن, زبردست ایپ بنا دی ہے, اس میں تو بڑا فائدہ ہوگا. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. کیا حال آپ کا, خیریت سے ہیں؟
بالکل ٹھیک ٹھاک. اور آپ کی ایپ کے بارے میں سن کے ہم اور اچھے ہو گئے. کیسی جا رہی ہے ایپ, کیسا رہا فیڈ بیک, اب تک کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ جی مغیرہ. جی ہماری ایپ لاسٹ ویک ہمارا انیشیل ریلیز تھی جس میں ہم نے ٹیسٹنگ کی تھی وداؤٹ مارکیٹنگ, اینڈ وداؤٹ مارکیٹنگ صرف ورڈ آف ماؤتھ سے ہمارا ود ان اے ویک 100 یوزر ہو گیا تھا جنہوں نے ہماری ایپ ٹیسٹ کی تھی اینڈ ہمیں فیڈ بیک وغیرہ دیا تھا کہ کیسی ایپ چل رہی ہے. اینڈ ہم نے پرسوں ریلیز کی ہے ایپ منڈے کو آفیشیلی, اینڈ ود ان اے ڈے ہمارا صبح تک 5200 یوزر ایکٹیو ایپ پہ آ گیا ہے, which we were expecting کہ ہمیں اچھا یہ فنکشن کیسے کرتی ہے, تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا. کارپول ایپلیکیشن ہے کیا, اگر میں انسٹال کروں گا اپنے فون پہ تو اس میں کیا کیا آپشنز ہوں گی میرے پاس؟ بیسکلی چلے لیٹس ٹیک اے سینیریو. جس طرح آپ روزانہ صبح اپنے گھر سے آفس آتے ہیں رائٹ, اینڈ آپ اپنی گاڑی پہ اکیلے آتے ہیں, اینڈ آپ کے پاس 4 لوگوں کی جگہ ہے, میکسیمم 3 لوگوں کی جگہ ہے اپنے ساتھ. سو آپ اپنے راستے پہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ اسی راستے پہ جانا چاہتے ہیں, ویٹ کر رہے ہیں کسی بس کا, ان کو بس نہیں مل رہی ہوتی ہے, لائک وہ ویٹ کر رہے ہیں کسی چیز کا کہ جو لے جائیں. جی بیسیکلی آپ اپنا پوسٹ کر دیتے ہیں اور ہمارا الگوریدم جو ہے ایپ کا وہ آپ کو ان لوگوں سے کنیکٹ کر دیتا ہے جو کہ اس راؤٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو ان اے وے کہ آپ کو بھی زیادہ ہیڈک نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آفس کے راستے سے ریڈائریکٹ ہوں, آپ کا سیم آفس کا رستہ ہوگا, اینڈ آپ کو بس رستے پہ جاتے ہوئے اپنے رستے پہ ہی لوگوں کو پک کرنا ہے, ڈراپ کرنا ہے. اور ہمارا اس پہ لائک مین ایم یہ ہے کہ جو آپ کی گاڑی ہے اٹ شوڈ بی این ایسٹ. آپ گاڑی کے تھرو اگر آپ کی گاڑی روڈ پہ ہے تو اٹ شوڈ میک یو منی انسٹیڈ کہ وہ آپ اس پہ پیسے اسپینڈ کریں آن فیول مینٹیننس. اچھا آپ کی گاڑی آپ کا ایسٹ ہونا چاہیے, نہ کہ آپ کا جو ہے وہ ایکسپینسو. اچھا ویری نائس. بٹ مغیرہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا کہ جتنے بھی اس روٹ پر ہوتے ہیں اور تو وہ اسی وقت جب فرض کریں سر شاہ زیب آفس جا رہے ہیں اور وہ چوز کرتے ہیں کہ بھائی مجھے یہاں سے فرض کریں مجھے DHA سے KDA آنا ہے کراچی کے 2 علاقے, تو وہاں پہ جتنے بھی روٹ پہ لوگ ہوں گے اس کے ساتھ یہ ان کو وہیں کے وہیں اس کے پیسے بھی بتا دے گا؟ جی بیسیکلی ہمارا الگوریدم مین ڈیزائن اس طرح ہے کہ لائک جب یہ آئیڈیا آیا تھا می بینگ اے اسٹوڈنٹ میں نے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھا کہ لیٹ سے اگر میں اسٹاپ پہ کھڑا ہوتا ہوں تو ایشو یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر اتنی پرائیویٹ گاڑیاں تھیں جن کو میں روزانہ دیکھتا تھا جو میری یونیورسٹی کے رستے میں جاتی تھی اینڈ یونیورسٹی تک جاتی تھی, بٹ آئی کین ناٹ کنیکٹ ٹو دیم, اور میں ان کو روک کے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے لائک اس طرح لے جو آئی کین پے یو. تو اور جو لوکل سروسز تھی وہاں پر لائک بالکل رش ہوتا تھا, آپ کو تقریباً پونا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا تھا جسٹ ٹو گیٹ اے بس. تو اس سے یہ ہوگا کہ لیٹ سے جو آپ کے راؤٹ پہ ہے ہمارا الگوریدم اس طرح کیلکولیٹ کرے گا کہ جو آپ کے ساتھ یوزر بیٹھ رہا ہے یا جو رائڈر آپ کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے اس ایک پرسن کے لیے اٹ ول بی لیس دین جو لوکل وہ پے کر رہا ہے, لائک جو لوکل پے کر رہا ہے اٹ ول بی ایکول ٹو دیٹ. لیکن جو ڈرائیور ہے اس کے لیے ان کولیکٹیو اتنا ہوگا کہ اٹ کین میک یو پیٹرول فری اور اوپر سے آپ کو اور بھی پروفٹ ہوگا. اچھا مغیرہ اس میں 2 پوائنٹس میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ایک تو سیکیورٹی کا معاملہ ہے کہ آپ اپنے روٹ پر جا رہے ہیں, اس میں آپ جس کو گاڑی میں بٹھا رہے ہیں, خاص طور پر ہم کراچی میں یہ چیز بہت سوچتے ہیں, تو آپ کتنے سیکیور ہیں؟ کیا اس ایپلیکیشن میں کوئی ایسا بھی آپ نے جو ہے وہ سسٹم بنایا ہے کہ لوگوں کی جو آئیڈینٹی ہے وہ آپ میک شیور کر سکیں؟ اور سیکنڈلی مجھے بتائیے گا کیا یہ صرف گاڑی والے حضرات ہی کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی بائک پہ سفر کر رہا ہے, کوئی اپنا رکشہ لے کر جا رہا ہے جس میں 2 لوگوں کی جگہ ہے, وہ بھی اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جی بیسیکلی سب سے پہلے میں آنسر کرتا ہوں سیکیورٹی. ہمارا لائک سیکیورٹی پہ ہم نے بڑا اسٹرکٹ رکھا ہے کہ جو یوزر ہے وہ بھی اپنا CNIC پرووائڈ کرتا ہے اینڈ رجسٹر ہونے کے لیے جسٹ ٹو یوز دا ایپ, اور جو ڈرائیور ہے اس کی سب سے پہلے ہمارا اکاؤنٹ پہ وہ رجسٹر ہوتا ہے, اپنا CNIC پرووائڈ کرتا ہے, دین وہ اپنا ساری ڈیٹیلس پرووائڈ کرتا ہے, وہیکل رجسٹریشن, CNIC اینڈ لائسنس کی پکچر. اس کے بعد وہ اکاؤنٹ ہمارا مینولی ویریفائی ہوتا ہے. جو وہ اکاؤنٹ مینولی ویریفائی ہوتا ہے, ری چیک ہوتا ہے, اس کے بعد یوزر ایپ کو یوز کر سکتا ہے. اینڈ رائٹ ناؤ وی آر امپلیمنٹنگ آن لائن کہ جو CNIC نمبر ہے وہ ڈائریکٹلی اسی ٹائم ہمارے آن لائن جو پورٹل ہے اس کے تھرو چیک ہو کے ان رسپانس آپ کو آ جائے گا کہ آپ کا ویریفائی ہے کہ نہیں, وہ جو پرسن ہے وہ لیجٹ ہے. کیونکہ ہمارا لائک مین کنسرن یہی ہے کہ 4-5 لوگ 3-4 لوگ ایک ساتھ ٹریول کر رہے ہیں, تو واٹ اف سم تھنگ ہیپنس, اس پہ ہم نے پھر ایک اور چیز رکھی ہوئی ہے, وی ہیو اے پینک الرٹ بٹن ان ایپ. تو اگر رائڈ شروع ہوتی ہے وہ پینک الرٹ بٹن ہے. بس میں جلدی سے جاننا چاہوں گی, خواتین ہیں
جی بیسیکلی ہمارے پاس سب سے پہلی جو ہماری بیٹا ٹیسٹنگ میں بھی تھی وہ سب سے پہلے ایک آنٹی تھی جو ایز اے ڈرائیور رجسٹر ہوئی تھی اور ہمارے پاس خواتین کی تعداد کافی زیادہ ہے جو کہ ایز اے ڈرائیور ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے اونلی فیمیل کیونکہ زیادہ تر فیمیلز پریفر کرتی ہیں کہ وہ فیمیل کو لے کے جا سکیں تو اس پہ اونلی فیمیل ہے اس سے صرف ان کے ساتھ جو فیمیل رائڈرز ہیں وہی کنیکٹ ہوں گی انسٹیڈ کہ ان کے ساتھ کوئی میل بھی کنیکٹ ہو. تھینک یو سو مچ مغیرہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کارپول کے لیے بہت ساری دعائیں بھی ہیں اینڈ آل دا ویری بیسٹ کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس میں بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا, دعائیں بھی الگ ملیں گی اور لوگوں کے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. مغیرہ ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد اسٹوڈیو سے اور یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور بہت اہم سیگمنٹ ہے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان میں شاہ زیب اور مائع کے ساتھ ایک بار پھر ساتھ بنائے رکھنے کے لیے بے حد شکریہ. آپ ہمیں براہ راست جو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا شاہ زیب میں نے کہ اب بہت اہم جو ہے وہ سیگمنٹ آنے والا ہے اور وہ کیا ہے شاہ زیب کہ اگر ہم غلط نہیں ہوگا کہنا کہ اگر آج کے وقت میں جہاں ہم شیئر کر رہے ہیں کہ جی مہنگائی بڑھ رہی ہے, لوگ مجبور ہیں, لوگ جو ہے وہ جاب لیس ہوتے جا رہے ہیں, ایسے وقتوں میں سنت ابراہیمی کتنا مشکل ہو گیا. بالکل کتنا مشکل ہو گیا. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ملک بھر میں ایک رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے جو کہ اجتماعی قربانی کا ہے. اب مختلف تنظیموں کے ساتھ, مدارس کے ساتھ, مساجد کے ساتھ, ایون پرائیویٹلی بھی لوگ بہت سارے لوگوں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اور اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن اجتماعی قربانی کا اہتمام کرنے کے لیے کیا احتیاط برتنی چاہیے, کیا احکامات دیے گئے ہیں, آج اس پر ہمیں بات کرنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لاہور اسٹوڈیوز میں آج ہمیں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور انہوں نے وقت نکالا ہے علامہ اشفاق مدنی صاحب نے. بہت شکریہ اشفاق صاحب, آپ نے جو ہے وہ علامہ صاحب آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں آپ آئے. آپ لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے موجود ہیں اس وقت. حضرت بہت سارے سوالات ہیں اجتماعی قربانی کی وجہ سے. اوبویسلی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے, عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے, لیکن سنت ابراہیمی کرنے کے لیے سنت ابراہیمی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آیا اگر ہمیں اجتماعی قربانی میں شامل ہونا ہے تو کیسے اور کیا کیا احتیاط ہونی چاہیے. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ گفتگو ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اجتماعی قربانی میں شرکت کر رہا ہے یا اجتماعی قربانی کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اجتماعی قربانی یہ ایک سہولت بھی ہے اور اس وقت کی ضرورت بھی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر یہ احسان ہے, حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ بڑے جانور میں 7 افراد کا حصہ رکھا گیا ہے جو اس دور میں ہمارے لیے بہت بڑی سہولت ہے. مہنگائی کا دور ہے, پورا جانور خریدنا بہت مشکل ہوتا ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ کسی جانور میں ایک حصہ ڈال لے. لیکن بہت ساری باتیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. جو شخص اجتماعی قربانی میں شرکت کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ادارے, ایسے مدرسے یا ایسے علاقے میں وہ اپنی قربانی اجتماعی قربانی کرے جو لوگ ایماندار ہوں, احتیاط برتنے والے ہوں اور جن کو علم بھی ہو. ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ پیسے ایسے افراد کو دے دیں جن کو علم ہی نہیں ہے کہ قربانی کی کیا کیا احتیاطیں ہیں تو وہ آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا. اب جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ساری باتیں جو مد نظر رکھنی ضروری ہوتی ہیں. پہلی بات جو قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ بزنس نہیں کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اب جب آپ بزنس نہیں کر رہے ہیں, بطور وکیل اجتماعی قربانی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ آپ جن سے پیسے وصول کر رہے ہیں وہ سارے پیسے آپ کے پاس بطور امانت ہیں. جتنے کا جانور آپ نے خریدا ہے آپ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ اتنے کا جانور ہم نے خریدا ہے, اب یہ رقم بچی ہے, اس کو وہ چاہیں تو آپ کے ادارے کو وقف کر دیں, گفٹ کر دیں اور چاہیں تو وہ واپس لے لیں. یعنی سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جتنے لوگ اجتماعی قربانی کرتے ہیں یہ سیل مین نہیں ہے یا جانور کو سیل آؤٹ نہیں کر رہے ہیں, یہ لوگوں سے پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں اور پھر ان کی امانت یہ آگے جانور خریدتے ہیں اور پھر اس کو یہ ذبح کرتے ہیں. اب دوسری بات جو قربانی کرنے والے اجتماعی قربانی کا
इनका इंतज़ाम करने वालों के लिए ज़रूरी है वो ये है कि इन्होंने जितने अफराद से पैसे लिए हैं उनके नाम का जानवर मुतय्यन करें। ये बहुत कम होता है या इसमें कोताही बरती जाती है। मिसाल के तौर पर इन्होंने 70 अफराद के पैसे कलेक्ट किए हैं, अब इन्होंने जो है वो 10 जानवर ख़रीद लिए, तो अब हर जानवर को इन्हें मुतय्यन करना होगा कि ये जानवर फ़लाँ फ़लाँ शख्स का हमने लिया है और ये जानवर फ़लाँ फ़लाँ शख्स का है। ऐसा नहीं है कि 70 अफराद के लिए आपने जानवर लाए और उनको ज़िबा कर दिया, पता ही नहीं है कि कौन सा जानवर आपने किसकी तरफ से ज़िबा किया है, इसका लिहाज रखा जाएगा। दूसरी बात इसमें ये मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि जब जानवरों को ज़िबा किया जाएगा तो ये उनकी तरफ से ज़िबा किया जाएगा और फिर जब उनका गोश्त बनाया जाएगा तो उसको भी प्रॉपर तरीके से वज़न करके बराबर बराबर वज़न करके हर एक शख्स की अमानत उसके सुपुर्द की जाएगी। यानी अंदाजे से काम नहीं चलेगा कि आपने जो है वो जानवर का गोश्त बना लिया, ढेरी लगा ली, जिसको जितना चाहा हाँ उसको डाल के दे दिया, ऐसा नहीं होगा। अगली बात जो बहुत ज़रूरी है, जितने अफराद एक जानवर में हिस्सा लेंगे, यानी 7 अफराद एक जानवर में हिस्सा लेते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि सभी के सभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए वो जानवर ज़िबा कर रहे हो। उनमें कोई भी शख्स ऐसा ना हो कि जिसने गोश्त की वसूली के लिए इरादा किया हो कि बस मैं हिस्सा डाल लेता हूँ मुझे गोश्त मिल जाएगा। तो ऐसे शख्स का हिस्सा जब डलेगा तो बकिया 6 अफराद की कुर्बानी भी ज़ाया हो जाएगी। अब कुर्बानी जितने इदारे कर रहे हैं उनको ये भी मद्देनज़र रखना है कि उस कुर्बानी के जानवर की जो खाल है उन अफराद की इजाज़त से ये उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर वो इजाज़त देंगे तो ये उस खाल को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो इजाज़त नहीं देंगे तो ये उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ एक बड़ा बारीक मसला ये भी आ जाता है कि 7 अफराद में से 5 अफराद तो इनको खाल देना चाहते हैं और 2 अफराद उनको खाल उस इदारे को नहीं देना चाहते, तो भी उन 2 अफराद की उस इरादे का एहतराम किया जाएगा, उस खाल की कीमत लगाई जाएगी और 5 अफराद की जो कीमत होगी वो रख लेंगे, बाकी 2 अफराद की कीमत उनको देंगे, वो चाहे जहां मर्जी उसको सदका कर दें। अच्छा अलामा साहब, आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में तमाम रहनुमाई फरमाई है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताएगा, हम अक्सर आजकल इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स भी देखते हैं कि दूसरे मुल्क रकम भेजकर कुर्बानी कराई जाती है, इस हवाले से क्या अहकामात हैं? जी बिल्कुल, किसी भी मुल्क से आप दूसरे मुल्क में रकम जब भेजते हैं तो इस बात का लिहाज रखना होता है कि आपने सबसे पहले तो वहाँ एक शख्स को वकील मुकर्रर करना है जिसको आप पेमेंट करेंगे कि मियाँ मेरी तरफ से आप कुर्बानी कर दें या करवा दें। और दूसरी बात बहुत ज़रूरी होती है कि जहाँ कुर्बानी हो रही है और जिस शख्स ने उस कुर्बानी के पैसे भेजे हैं, दोनों तरफ ईद कुर्बान का दिन होना ज़रूरी है। अब ये जैसे हमारे यहाँ 10 तारीख़ है, ईद का पहला दिन है और पैसे भेजने वाले ने अमेरिका से या किसी और मुल्क से पैसे भेजे हैं और वहाँ कुर्बानी का दिन अभी शुरू नहीं हुआ, चांद नज़र नहीं आया, तो ऐसी सूरत में अगर हमने यहाँ जानवर उसकी तरफ से काट दिया, ज़िबा कर दिया, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। जिस शख्स ने पैसे दिए हैं वहाँ भी ईद का दिन होना ज़रूरी है और जहाँ जानवर ज़िबा किया जा रहा है वहाँ भी ईद का दिन होना ज़रूरी है, फिर कुर्बानी इन लोगों की होगी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बड़ा अलामा साहब आप इतना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझा रहे हैं कि मैं समझती हूँ कि हर आम इंसान इस वक्त जो इस महंगाई में हिस्सा नहीं अपना नहीं कुर्बानी कर पा रहा है, वो हिस्सा डालने के लिए कम से कम इस तरह की जो आपने इस वक्त सारी रहनुमाई फरमाई है उसे बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो कुर्बानी के जानवर में कितने हिस्से हो सकते हैं अलामा साहब, ज़रा इस पर भी थोड़ा सा रहनुमाई फरमाइएगा। जी, कुर्बानी का जो बड़ा जानवर है उसमें 7 हिस्से हो सकते हैं। अब यहाँ एक बात मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, बाज़ लोग छोटा जानवर, मकसद बकरा है, बकरी है, दुम्बा है, भेड़ है, उसके अंदर बाज़ दफ़ा ये इरादा कर लेते हैं कि ये हमारे पूरे घर की तरफ से हम कुर्बानी कर रहे हैं। याद रखें, छोटा जानवर सिर्फ एक शख्स की तरफ से कुर्बान हो सकता है और जो बड़ा जानवर है
اس میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں. اگر اس میں 8 حصے مقصد گائے بھینس اونٹ اس میں اگر 8 حصے رکھے گئے تو باقی 7 کی قربانی بھی نہیں ہوگی. اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ بڑے جانور میں کیا 4 افراد 5 افراد یا 6 افراد قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بڑے جانور میں 7 سے کم افراد اگر حصہ ڈالیں گے تو ان کی قربانی ہو جائے گی، لیکن ان کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا ہر شخص کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. مثال کے طور پر اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ ایک جانور 70,000 کا لیا ہے تو اس کا 7واں حصہ 10,000 بنتا ہے. اب وہ ہیں تو اس میں 5 افراد، لیکن ایک شخص نے اس میں 5,000 حصہ ڈالا ہے تو وہ 7ویں حصے سے کم ہے. ایسی قربانی نہیں ہوگی. 7 سے جتنے کم افراد ہوں وہ سارے کے سارے ان کا حصہ 7ویں حصے سے زیادہ ہو یا کم از کم 7واں حصہ ہو تو پھر اس میں آپ قربانی سارے افراد کر سکتے ہیں اور یہ قربانی ہو جائے گی. اچھا علامہ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور بتائیے گا، کوشش کی جاتی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ جانور خود پالتے ہیں اور کچھ کئی مہینے پالنے کے بعد ان کی قربانی کی جاتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ آخری رات عید سے ایک دن پہلے جو ہیں وہ جانور خرید کر لا رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائے گا. دوسری بات یہ کہ اکثر لوگ کوئی جانور پالا ہوا ہوتا ہے اور کئی ماہ پالا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کسی وجہ سے ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں جانور تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا وہ تبدیل کر لیتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے کیونکہ یہ مسئلہ عموماً لوگوں کو درپیش ہوتا ہے. یاد رکھیں جانور جو قربانی کا پالا جاتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. یا تو کسی شخص نے منت مانی ہوتی ہے کہ میں یہ جانور میرا یہ کام ہو جائے تو میں اس کو ذبح کروں گا قربانی کے دنوں میں. دوسرا کوئی غریب شخص ہوتا ہے اور اس نے جانور خرید لیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن اس نے خود ہی جانور خرید کر یہ کہہ دیا کہ یہ میں قربانی پر اس جانور کو ذبح کروں گا، اپنے طور پر اپنے ذمے اس نے لے لی ہے. اور تیسرا نارمل جو لوگ جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. یاد رکھیں تینوں کا حکم الگ الگ ہے. جو شخص امیر ہیں صاحب نصاب ہیں وہ جانور پال لیں تو جانور قربانی کے دنوں میں بدل بھی سکتے ہیں. البتہ بدلتے ہوئے ان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو جانور بدلیں وہ اس سے قیمت میں اعلیٰ ہو، یعنی اس سے قیمت میں بہتر ہو، وہ خوبصورتی میں بھی بہتر ہو، قیمت میں بھی بہتر ہو. وہ بدل سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان سے مطالبہ اسلام کا قربانی ہے. وہ خاص جانور ان سے مطالبہ نہیں ہے، وہ اس نے پال رکھا ہے یا نہیں پال رکھا ہے. دوسرا وہ شخص جس نے منت مانی ہے کہ یہ جانور جو میں نے پال رکھا ہے اس کو میں قربانی کے دنوں میں قربان کروں گا تو اس کے لیے لازم ہے کہ اسی جانور کو قربان کرے. تیسرا وہ شخص جو غریب شخص ہے وہ جانور جب لے لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے تو دوسرا جانور وہ لے ہی نہیں سکتا، غریب آدمی ہے تو وہ اسی جانور کو ذبح کرے گا جس کو اس نے پال رکھا ہے. البتہ قربانی کا جانور پالنا بھی عبادت ہے اور اس کو اپنے پاس رکھنا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ اشفاق مدنی صاحب آج ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی فرما رہے تھے اجتماعی قربانی کے حوالے سے. لاہور اسٹوڈیو سے آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا. پوری امید کرتے ہیں کہ آج کی اس نشست کے بعد لوگوں کو رہنمائی ہوئی ہوگی کیسے وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، کیسے وہ قربانی کر سکتے ہیں، کس جانور کے کتنے حصے وہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.